अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। जुनैद बहादुर खान मुकालमा प्रोग्राम के साथ जेके टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया में जितनी भी अक़वाम हैं, वहाँ कोई भी नज़रिया जब मार्ज़ वजूद में आता है या अक़वाम मार्ज़ वजूद में आती हैं या कोई आइडियोलॉजी को रिफॉर्म किया जाता है, तो बयानिया नैरेटिव एक बुनियादी बहस होती है कि इस कौम ने आगे किस डगर पर चलना है, इनके नज़रियाती ज़ाविये क्या होंगे, वक्त के साथ साथ इसमें क्या तगय्युर और तबद्दुल आएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो नैरेटिव होता है उसको बारी बारी चेक करना होता है, उसके ऊपर अच्छे सवाल उठाए जाने ज़रूरी हैं। दुनिया में जितनी भी अक़वाम थी, उन्होंने आज़ादियाँ हासिल की या अपनी जो रियासतें बनाई वो नेशनलिज्म की बुनियाद पे बनाई गई। ज्यादातर नेशनलिज्म की बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि बनाई गई। नेशनलिज्म एक बड़ी बाइंडिंग फोर्स के तौर पे काम करती रही मुमलिकतों के मार्ज़े वजूद में आने के लिए, मगर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गई। यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ा अखंड बना लिया और उसके बाद दुनिया में बहुत सारी जगहों पर, सिर्फ यूरोपीय यूनियन में ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे खित्ते की तंजीमें बनी, ब्लॉक्स बने, जिसके बाद नेशनलिज्म की थ्योरी थोड़ी सी पीछे जाना शुरू हो गई और उसके बाद एक ग्लोबलिज्म सामने आ गया। इसी तरह दुनिया के अंदर आज भी महकूम कुव्वतें जितनी भी हैं, वो नेशनलिज्म की थ्योरी को यूज करते हुए मुस्तकबिल की राहें ढूंढने की कोशिश करती हैं, जिनमें से दुनिया में एक कौम है कश्मीर। कश्मीर के अंदर 70 साल से जितनी भी तहरीकें चल रही हैं, उनमें नेशनलिज्म जो फोर्सेस थी, उनकी तहरीकें हमेशा डोमिनेट रही हैं और उनके नैरेटिव मुख्तलिफ रहे हैं, जिनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और नैरेटिव को समझना हो तो बेहतरीन शख्सियात वही होती हैं जिन्होंने इन नैरेटिव को शुरू से बिल्ड करने की कोशिश की है। मेरे साथ मौजूद है आज यूके पीएनपी के सरबराह। यूके पीएनपी आप ये यूं कह सकते हैं कि जो समंदर पार कश्मीरी हैं, उनमें सबसे मकबूल जमात समझी जाती है। और शौकत अली कश्मीरी साहब का ताल्लुक उन लोगों में होता है जिनको समंदर पार कश्मीरी, खा वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हों, नून लीग के हों या जीम लीग के हों, वो शौकत अली कश्मीरी को एक खास इज्जत की निगाह से देखते हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीरी कौम का बयानिया क्या है। वेलकम शौकत साहब, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत नवाजिश जनाब आपकी कि आपने मुझे इस काबिल जाना कि अपने शो में मुझे मदऊ किया। मैं आपका और आपके टीवी चैनल का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। जहाँ तक के आपके मैं पहला सवाल मैं आपको थ्रो करता हूँ। शौकत अली कश्मीर साहब, पहले यहाँ से बात शुरू कीजिए, बताइए मुझे कि ये नेशनलिज्म होता क्या है, ये जो कौम परस्ती है, इसकी तारीफ बताइए, होती क्या है, कहाँ से शुरू हुई, क्या सीन है इसका। देखिए, कौम परस्ती के हवाले से दुनिया भर में मुख्तलिफ तहरीकें चली हैं। एशिया में भी चली हैं, लातीनी अमेरिका में भी चली हैं और अफ्रीका और दीगर ममालिक में भी, खास करके कॉलोनियल एरा के अंदर जो है वो नेशनलिज्म महकूम और मजलूम कौमों का एक मजबूत हथियार था और है। चूंकि किसी कौम के बुनियादी और मसावी हुकूक की तहरीक दरअसल कौम परस्ती का तारीखी माखज है। जहां जहां भी कौमें, चूंकि कौम परस्ती बुनियादी तौर पर एक ऐसा नजरिया है कि जो हर इंसान को अपने न सिर्फ आबाई वतन से या जन्मभूमि से जोड़ता है और हर आदमी के अंदर फितरी तौर पर एक मोहब्बत मौजूद है। एक बात मुझे बताइए शौकत अली कश्मीरी साहब, हम देखते हैं कि दुनिया में पैन नेशनलिज्म आया, सिविक नेशनलिज्म आया, लैंग्वेज बेस्ड नेशनलिज्म आया, रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म आया। 14 किस्में हम पढ़ते हैं फलसफे की दुनिया में जो नेशनलिज्म की अकसाम है, कि दुनिया में मुख्तलिफ जो कौमियतें हैं वो अपनी आइडेंटिटी जब तलाश करती हैं, तो आइडेंटिटी तलाश करते हुए कभी वो जबान की बुनियाद पे इकट्ठी होती हैं, कभी मजहब की बुनियाद पे, कभी किसी। मगर यहाँ एक सवाल बुनियादी ये बनता है कि जब व्हाइट मैन बर्डन जोसेफ कॉनरेड के नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस से शुरू हुआ और उसके बाद जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट लोग हैं उन्होंने वेस्ट में नेशनलिज्म की अपनी बातें करना शुरू की, तो हमने उसको रेसिज्म करार दिया। और हम अपने नेशनलिज्म को रेसिज्म नहीं समझते। नेशनलिज्म और रेसिज्म के दरमियान में कहा जाता है कि एक बड़ी धीमी लाइन है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर जब आप अपनी कौम को बाकी कौमों से अफजल बालातर समझें, तो बुनियादी तौर पर इसका रूट जो है वो
नस्ल परस्ती की तरफ चला जाता है, जिसको अल्टीमेटली नस्ल परस्ती फाशिज्म की भी एक बुनियादी सीढ़ी है। लेकिन वो कौम परस्ती जो अपनी कौम को मुतहद करने में और गुलामी के खिलाफ जदोजहद में आपको एक रिश्ते में परोती है और पूरी कौम को एक नैरेटिव देती है जिसका अल्टीमेट रूट नेशनल लिबरेशन है। और जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि नेशनलिज्म की जो मारूफ अकसाम है तकरीबन 8-9, जिसमें पान नेशनलिज्म है, कल्चरल नेशनलिज्म है, एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म है और बेशुमार माला है। लेकिन बुनियादी तौर पर हम जिस नेशनलिज्म के नुमाइंदा हैं या जिस कौम परस्ती के, वो है लिबरेशन नेशनलिज्म, जो कौमी आज़ादी की तरफ जो है वो कौम को जोड़ने में, कौम को मुतहद करने में बुनियादी रोल अदा करता है। चूंकि दुनिया भर में जहां कहीं भी कौमें बालादस्त तबकों की, सुनिए मेरी एक बात सुनिए, चूंकि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है और बुनियादी तौर पे ये एकेडमिक टॉपिक है। ये बुनियादी ये सवाल जो है, ये यूं समझें कि जो इंटरव्यू रवायती तौर पर जो हैं ये उनका नहीं है, चूंकि कौम परस्ती एक ऐसा टॉपिक है जिसको एकेडमिकली डिबेट किया जाना चाहिए और यकीनन उसके लिए चूंकि इंटरव्यू अमूमन उनका जो टाइम पीरियड है वो 40 मिनट या 60 मिनट, 1 घंटे से ज्यादा है मेरे ख्याल में। जो कंस्टेंट है टाइम का, वो आपको इजाजत नहीं देता कि आप इसको एकेडमिकली इसकी तमाम गहराइयों के साथ डिबेट करें कि मुख्तलिफ खितों के अंदर, जैसे अफ्रीका के अंदर जो नेल्सन मंडेला की क़यादत में जो नेशनलिज्म था, वो उसने कौमी आज़ादी की तहरीक को बर्पा किया। उस नेशनलिज्म का माखज़, जो तारीखी माखज़ था। चलिए मैं इस सवाल को ज्यादा स्पेसिफिक कर लेता हूं ताकि हमारे ऑडियंस के लिए ज्यादा आसानी हो। जैसे कि आपने अफ्रीका की मिसाल दी, एक ब्लैक रेस की बुनियाद पे नेशनलिज्म था। जैसे कि हम आयरिश नेशनलिज्म की बात करते हैं, एक जबान की बुनियाद पे था। जैसे कि एक गलत नेशनलिज्म ही सही, मगर हम इजराइल के नेशनलिज्म की बात करते हैं, एक हम ये कहते हैं कि वो आप ये कह सकते हैं कि इजराइल का नेशनलिज्म बुनियादी अब आप मुझे ये बताइए कि कश्मीर का जो नेशनलिज्म है, कश्मीरियों का नेशनलिज्म, उस नेशनलिज्म की जो बैकग्राउंड फोर्स होगी, जिसपे वो ड्राइव होगा, वो क्या होगी? मैं और आप और यासीन मलिक के दरमियान में ऐसी बाइंडिंग फोर्स, आइडेंटिटी क्या है हमारी सिमिलर, जिसपे हम एक कौम के फर्द बन सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर इसको हमें तारीखी पस मंजर के अंदर ही समझना पड़ेगा, और वो ये है कि एक कश्मीर है जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर यानी 1840 से पहले का कश्मीर था। यकीनन जो लफ्ज कश्मीर है, ये किसी सिटी से, किसी गांव से मुर्तसम नहीं है। ये अपने तारीखी इर्तिका के अंदर एक कंट्री का नाम था, लेकिन इसकी सरहदें बढ़ती और सुकड़ती रही। लेकिन मुगलों की गुलामी में जाने के बाद कश्मीर की जो कैफियत या जो उसका नेशनलिज्म रहा है, चूंकि इसके स्पेसिफिक रहा है, जिसको हम 8000 मरबा मील का वो एरिया जिसको वैली कहते हैं, वैली ऑफ कश्मीर। लेकिन अपने तारीखी इर्तिका के अंदर अगर आप देखें तो वैली ऑफ कश्मीर जो है ये एक सेंटर पावर था, श्रीनगर, जिसकी सरहदें, जिसने अपनी सरहदों को बढ़ाया और उसकी सरहदें जो है वो सुकड़ती भी रही है। मगर लेकिन सुनिए, दुरुस्त बात है ये तारीख ये जो यासीन मलिक साहब या शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये 1846 की वो ट्रीटी जिसने स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को मर्ज वजूद में लाया, और स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ने जिस रिश्ते के अंदर हमें परोया है, और जिसने हमें एक रियासत का जो बशिंदा होने का जो रिश्ता दिया है, जो हैसियत दी है, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस दी है, उसके बाद हमने देखना है कि इस रियासत जम्मू कश्मीर में जो कम्युनिटी है, क्या सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, एक श्रीनगर का और एक जम्मू का आदमी। मुझे ये बात बताइए कि गुलाब सिंह हो गया 1846 की आपने बात की, 1846 से लेके अब तक गुलाब सिंह हो गया, उसके बाद आता है रणबीर सिंह, प्रताप सिंह आता है, हरि सिंह आता है, करण सिंह आता है।
درست بات ہے کہ وہاں پر ایک ریاستی ڈھانچہ بنایا گیا تھا. اس ڈھانچے کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدود اربع کے اندر جو ایک ایریا تھا, ٹیریٹری تھی, اس کو آپ کشمیر کہیں گے. مگر ایک فلسفیانہ سوال یہاں یہ ہے کہ جو ریاستی بنیادوں کے اوپر دنیا میں نیشنلزم چلتے ہیں, ہمارے سامنے ان کی بھی مثال موجود ہے. میسولینی کی مثال ہے ہمارے سامنے ہٹلر کی مثال ہے ہمارے سامنے, ڈونلڈ ٹرمپ کا نیو پروٹیکشنزم جو ایک امریکہ گریٹ اور امریکہ فرسٹ والا ہے, وہ بھی ایک نیشنلزم ہے. اچھا, مگر یہ جو لوگ تھے ماضی میں جنہوں نے یہ ریاستیں تخلیق کی ہیں, وہ تمام لوگ ڈکٹیٹر تھے. عوام کی رائے کے ساتھ معرض وجود میں آنے والی ریاستیں نہیں تھی. ہم ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فیشسٹ اسٹیٹ تھی اور وہ فیشسٹ لیڈر تھے. اگر ہم اس کو کسی بھی اعتبار سے نیشنلزم کی تھیوری کہیں گے تو یہ فیشزم ہوگا. اور جس طرح ہم میسولینی کو اور ہٹلر کی ریاستوں کو فیشسٹ اسٹیٹ کہتے ہیں اور ان کی بنیاد پہ بننے والے نیشنلزم کو بھی فیشزم کہتے ہیں, تو پھر تو یہ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے آپ. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جس فرق کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا میسولونی نے اٹلی کو معرض وجود میں لایا یا اٹلی پہلے سے موجود تھا. شاید وہ ایک پروونس ہوا ہو, ایسا ہی جیسے سوئٹزرلینڈ ہے. تو سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ جب یہ کنفیڈریشنز تھی تو 2-4 کنٹونز تھی اس کی, یعنی پروونس تھے. لیکن بعد ازاں بہت سارے کنٹونز نے, بہت سارے پروونسز نے والنٹیرلی بھی اس میں جوائن کیا. اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ریاستیں کبھی بھی رضاکارانہ طور پر معرض وجود میں نہیں آئی ہیں. ریاستیں ہمیشہ, جس کو کہتے ہیں کہ تاریخ کے جبر نے ریاستوں کو معرض وجود میں لایا ہے, اور جب ریاستیں معرض وجود میں آ چکتی ہیں تو پھر لوگوں کے اندر ایک تعلق مگر قائم کرتی ہے ایک ریاست. طرف ہمارے پاس ٹریڈیشنل تھیوری آف نیشنلزم ہے جہاں پر آئیڈینٹی کی بنیاد پہ نیشن بنتی ہے اور ایک سٹیٹ بنتی ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہی نہیں, متضاد ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی بنیاد پہ ایک نیشن بننی چاہیے اور وہاں سے ایک مملکت معرض وجود میں آئے. یہ جو ہے, یہ آپ اس کی مجھے ایگزامپل کوٹ کر کے بتائیں کہ دنیا میں کسی ریاست کی بنیاد پہ نیشن بنی ہو اور اس کو نیشنلزم کہا گیا ہو. وہ فیشسٹ ضرور ہو سکتی ہے, نیشنلزم تو نہیں ہو سکتی. نہیں, دیکھیے بات سنیے, دنیا میں مطلب یہ ہے کہ چندر بوس جو ہے وہ ہندوستان کی آزادی کی بات کرتے تھے, اور اگر اس سے پہلے آپ دیکھیں تو ہندوستان کوئی آزاد ملک نہیں تھا. اس میں مختلف قومیں اور قومیتوں کے لوگ آباد تھے, لیکن وہ نیشنلزم کی بنیاد پہ کالونیلزم کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے ہندوستان کی آزادی کے لیے. وہ تو ایک سوشل جدوجہد بھی تھی, اس کو سوشلزم کی فیلڈ میں ڈال لیں گے. اسی طریقے سے جب چائنا جو ہے, جو جاپان کی یا امریکن اس غلامی میں رہا, تو اس وقت جو پیٹریٹک فورسز تھی انہوں نے نیشنلزم کی بنیاد پہ پوری قوم کو منظم کیا اپنی آزادی کے لیے, اپنی سوورنٹی کے لیے, اپنے تشخص کے لیے. اسی طرح دنیا میں بے شمار ایسی قومیں معرض وجود میں آئی ہیں. اب چونکہ ایوولوشنری پروسیس میں اگر آپ دیکھیں تو ریاستیں, مثلا ابتدائی تاریخ کا جو انسان ہے اس نے غار سے اس کا آغاز کیا, کھیتی باڑی سٹارٹ کی, پھر جب پیچیدہ آلات پیداوار بنانے کے قابل ہوا تو اس نے زیادہ سے زیادہ زمین پہ قبضہ کیا. مگر الٹیمیٹلی یہ سوال کا جواب دیجئے, اس سوال کا خاص طور پہ سوال کا جواب چاہیے مجھے کہ مہاراجہ گلاب سنگھ جو ہیں انہوں نے ایک حدود اربع کو کشمیر قرار دے دیا, ایک معاہدہ امرتسر ہوا, ٹھیک ہے, بات درست ہے آپ کی, بالکل 100% درست. مگر وہ ایک ڈکٹیٹر فیشسٹ لیڈر تھا, عوام کی رائے عامہ اس میں شامل نہیں تھی ریاست کی تخلیق کے اندر. جیسے کہ پاکستان معرض وجود میں آیا تو پاکستان کو بے شک ہم یہ کہیں کہ برٹش نے ڈیوائیڈ کیا, مگر لوگوں کا ایموشنل لنک جو تھا وہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ چاہتے ہیں. بھائی کوئی نہ کوئی لنک تو ضرور تھا, بے شک اس کو غلط یا صحیح کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, میں یہ مانتا ہوں. اب یہ جو مہاراجہ ہے, مہاراجوں کی جو ریاستیں تھی, جو راجواڑے تھے یا ریاستیں جتنی بھی سب کانٹیننٹ کے اندر پرنسلی اسٹیٹس تھی, وہ سب کی سب جو تھی وہ فیشسٹ اسٹیٹ تھی, وہ کسی عوام کی رائے کی بنیاد پہ معرض وجود میں نہیں آئی. پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں اس اصطلاح کو ذرا درست پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. کیا کشمیر جو ہے اس سے پہلے موجود تھا یا نہیں تھا؟ کیا ریاست کا وجود ون وے آر دی ادر وے, جیسے پونچھ ہو گیا, جموں ہو گیا, لداخ ہو گیا, گلگت بلتستان ہو گیا,
یہ جو مختلف اسٹیٹس تھی تو ان اسٹیٹس کو یہ اسٹیٹس جب اسٹیٹ آف کشمیر تھا اس اسٹیٹ آف کشمیر کے اندر بھی ون وے اور دی ادر وے ان اسٹیٹس کو اپنے داخلی اختیارات کے ساتھ جو ہے وہ مرج کیا گیا. اور جو گلاب سنگھ تھا, ایک بات مجھے بتائیے, سنیے گلاب سنگھ جو ہے وہ فاسسٹ نہیں تھا, اس لیے کہ اس یعنی دی جورسپروڈنس آف دا ٹریٹیز کو سمجھنے کے لیے اس نے کوئی یہ نہیں کہا. آپ جمہوریت کی بنیاد پر ریاست کے مارز وجود میں آنے کو نہیں مانتے کیا آپ جمہوری اعتبار سے جو لوگوں کی رائے عامہ جمہوری اعتبار سے دنیا کی کوئی ریاست نہیں تھا آپ کے خیال میں ایک بندہ جو نسل در نسل, میں نے آپ کو 4 پیڑھیاں بتائی ہیں, اس خیال میں اٹ از اے مسکنسپشن کہ دنیا میں کوئی ریاست بھی جمہوری طریقے سے آئی. پاکستان کو آپ ایگزامپل کے طور پر نہ لیں اس لیے کہ اس کے محرکات بالکل ڈیفرنٹ تھے اور کوئی جمہوری. آپ سنیے پاکستان کے اگر آپ مسائل دیں گے تو پاکستان کے قیام کے بعد سب سے پہلی جو بندوق تانی گئی ہے وہ تو ان جمہوری قوتوں کی جو لوگوں نے الیکٹ کی تھی, لائک خیبر پختونخوا کے اندر ڈاکٹر خان کی حکومت ختم کی گئی, پنجاب کے اندر حکومت ختم کی جو الیکٹڈ تھی. تو پاکستان کی ایگزامپل جو ہے وہ قومی ریاستوں وہ اس اعتبار سے نہیں بیٹھتی. یہاں ایک بنیادی مسئلہ ہے, میری بات سنیے, دنیا کی کوئی ریاست چاہے وہ امریکہ کی ریاست ہو, کینیڈا کی ہو, جرمنی ہو, دنیا کی کوئی ریاست وہ والنٹرلی تھرو ڈیموکریٹک پروسیس نہیں بنی ہے, بلکہ بادشاہوں نے اپنی ان ریاستوں کو قائم کرنے کے لیے جس میکنزم کا استعمال کیا, ریاست جموں کشمیر بھی ون وے اور دی ادر وے اسی عمل کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی ہے. ریاست جموں کشمیر کوئی سوال یہ نہیں ہے نقشے میں کسی اور طریقے سے نہیں آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں لوگ موجود ہوتے ہیں. آپ دیکھیے نا, کشمیر صاحب یہاں سنیے گا, ایک سنیے گا کشمیر صاحب, سوال کا جواب دیجیے گا. یہ اگر ہم نے بحث کو کرنا ہے ہارنے اور جیتنے کے لیے, نہیں میں آپ سے جواب جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے یہ دیکھیے پارٹی کا جلسہ تو ہے نہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ صرف سوال کا جواب دے دیجیے. سوال یہ تھا میرا, یہ پوری آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ ظاہرہ ایک تقریری بات ہو رہی ہے. میں صرف ایک سوال چاہ رہا ہوں, اس کا جواب میں چاہتا ہوں. صرف اتنا سوال ہے کہ جو ریاستیں مہاراجوں نے بنائی تھی وہ ایسے ہی مارز وجود میں آتی ہے ریاستیں, میں بھی جانتا ہوں ہسٹری ایسی ہی ہے. مگر آج کی جو جدید دور ہے جہاں انسانی حقوق اور جمہوریت کے علم بردار, اور آپ یورپی یونین میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر جمہوری کی باتیں ہوتی ہیں اور انسانی حقوق کی باتیں ہوتی ہیں, اس کے مطابق جو آج کے دنیا کے اصول ہیں ان کے مطابق وہ جو ریاستیں تھی وہ ڈکٹیٹرشپ کے اندر تھی. آج ہم انسان اپنی رائے عامہ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی رائے سے قومیتیں بناتے ہیں یا مملکتیں بناتے ہیں. آپ آج کے دور میں بیٹھ کے ان ڈکٹیٹر ریاستوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کی بنیاد پہ قوم بنے. بھائی یہ تو بالکل غیر منطقی بات لگتی ہے مجھے. آپ کی بات مکمل ہو گئی جی, آپ اس کا جواب دیجیے گا. آپ پوری تقریر دیکھنا, اگر آپ فارمیشن آف دا اسٹیٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اور آپ صرف سوال برائے سوال کریں گے تو آپ صرف مجھے بتا دیں کہ وہ ڈکٹیٹر ریاستیں تھی یا نہیں تھی. نہیں سنیے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ انڈر کنگشپ نہیں رہی ہے؟ وہ ڈکٹیٹرشپ تھی نا, مونارک تھا, وہ ڈکٹیٹرشپ تھی. ڈیموکریسی کی بنیاد پہ مارج وجود میں آئی. کیا بیلجیم جو ہے, درست بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شوکت علی کشمیری صاحب وہ آپ میری بات تو سنیے. دیکھیں آج کی جو آدرشیں ہیں, جمہوری آدرشیں ہیں, بنیادی حقوق کی آدرشیں ہیں, سماجی, ثقافتی, لنگوسٹک, یہ سارے سوالات جو ہے وہ 21ویں صدی کے ہیں. 20ویں صدی کے اندر قومیں مارز وجود میں آئی ہیں. 20ویں صدی میں جا کر ریاست بنانا چاہتے ہیں. سنیے کہ بلا ریاست پہلے سے موجود ہے, یہ کوئی ہم بنانے نہیں چاہتے. ریاست تو تاریخ کے اندر موجود مگر وہ ایک ڈکٹیٹر ریاست تھی جو لوگوں کی رائے سے نہیں بنی ہوئی تھی, اس میں کوئی قومیت نہیں تھی. ایک مہاراجا تھا جس نے اپنے طاقت کے زور پہ ایک علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اور اس میں رہنے والے لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق میسر نہیں تھے اور وہ ریاست تھی. لہٰذا وہ ایک فیشسٹ اسٹیٹ تھی. اس کی بنیاد پہ نیشنلزم جو ہوگا وہ فیشزم ہوگا. اس کو نیشنلزم تو نہ کہیں, آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جسٹیفائڈ ہے, مگر وہ ایک فیشزم ضرور کہیے. آپ اس کو نیشنلزم کا نام نہ دیجیے, کیونکہ نیشنلزم کے لیے نیشنل آئیڈینٹی کا ہونا ضروری ہے.
اب آپ سنیے، جی دنیا بھر میں جب ریاستیں مارز وجود میں آتی ہیں تو ان کا ایوولوشنری پروسیس کے اندر لوگ بہتری کے لیے، لوگ اپنے لوگوں کے بنیادی سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. جی ریاستیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں ایوولوشنری پروسیس میں. جیسے نیپال پہلے سے موجود تھا، اٹ واز آلسو اے پرنسلی اسٹیٹ. یہ جو سری لنکا تھا یہ بھی پرنسلی اسٹیٹ تھی. یہ جو بھوٹان اور سکم ہے یہ بھی پرنسلی اسٹیٹ تھی. میرے خیال میں آپ کا جو ریاستوں کی تشکیل کا جو علم ہے، یا تو اس کو آپ جان بوجھ کے نظر انداز کر کے آپ صرف، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کون سی ریاست ہے جو طاقت کی بنیاد پہ مارز وجود میں نہیں آئی ہے؟ اب جس وقت ریاست مارز وجود میں آتی ہے، یہ گروپ آف پیپل، ان کی ثقافتی، ان کے کلچرل ریلیشن شپ جو ہے، ان میں سینس آف بلانگنگ، جیسے ریاست جموں کشمیر میں ایک سری نگر کا آدمی، ایک مظفر آباد کا آدمی، اس کے ساتھ ایک شیئر ہسٹری، ایک کامن نفسیات کو شیئر کرتا ہے. کون سا آدمی یہ شیئر ہسٹری کے اوپر میں دوبارہ بعد میں آؤں گا. سنیے، نہیں میں سوال نیا کرتا ہوں، نیا سوال کرتا کوسچن جو ہے وہ یہاں نظام حکومت نہیں ہے. ہوں، میں نیا سوال کرتا ہوں آپ کو، میں نیا سوال کرتا ہوں. وہ یہ کہ چلیے مان لیا، ریاست مارز چلیے مان وجود لیا، میں آ فرض چکی ہے. کیجیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ آف جموں کشمیر موجود تھی، لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل اچھا پارٹیز، اگلا سوال لیجیے، پارٹیشنز. اگلا سوال لیجیے شوکت صاحب کہ چلیے مان لیا کہ وہ ریاستیں موجود تھی، وہ طاقت کے بلبوتے پہ مارز وجود میں آئی، مگر وہ تھی، ایگزسٹ کرتی تھی، تو لہٰذا آئیڈینٹی بن تقسیم بھی سکتی. مطلب طاقت کی بنیاد پہ کیا ہر گیا. جگہ بنتی ہے. اب ایک ان کو سوال یہ ہے طاقت کی کہ بنیاد پہ، اس یہ جو ریاست ہماری کا، ریاست جموں کشمیر ہے، اب اگر اس کو سنیے گا نا، اگلا سوال ایوولوشنری سنیے گا، پروسیس کے نیکسٹ اندر سوال میں جو جاتے ہیں ہے نا، اس طرح وہ ایک ہی جگہ چلنا پہ دیا بحث ہے. زیادہ ہو جائے گی. 1840 کی ٹریٹی نے ایک قومی ریاست ٹھیک کی ہے، وہ بنیاد رکھی. 1840 میں بھی ہو گیا. اب آپ اور جو ایک اگلا سوال اور لیجیے گا. مہاراجا کے دیکھیں لا، جب جو پولیٹیکل، یعنی فرض کریں کہ آپ اور میں ریاست جموں کشمیر کے پشتینی باشندہ درجہ اول قرار دیے گئے. جب ریاست تھی، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز بنی، اس کے بعد لوگوں کی تحریکیں چلی، اس کی مختلف شکلیں ہیں. آپ ان اچھا سے، ٹھیک ہے، میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو اس لیے یہ مہاراجا ہے کہ اس لیے ہمیں مہاراجا اس ہری بات سنگھ پہ ہے، اتفاق سنیے کرنا گا، پڑے گا مہاراجا ہری کہ سنگھ نے اسٹیٹ جو آف جموں ایکسیشن کشمیر آف پہلے سے انسٹرومنٹ موجود آف ہے. ایکسیشن سائن کیا تھا، شوکت علی کشمیری صاحب، جو مہاراجا نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن انڈیا کے ساتھ سائن کیا تھا، اس کے مطابق ان مہاراجوں کی، چونکہ ان کی نسل در نسل انہی کی حکومت تھی، تو انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا. اگر اسی ریاست کے وجود کو مانا جائے تو وہ تو انڈیا کے ساتھ ہلاک کر چکی ہے، تو پھر تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ کشمیر کا انڈیا کے ساتھ ہلاک کروا لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ریاست مرز وجود میں آ چکی ہوتی ہے تو لوگ بھی، ان کی آرا بھی، اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو لوگوں کی آرا، یہی میں آنا چاہ رہا تھا دوبارہ. اب آپ بتائیے کہ جب آپ نے اس ریاست کی بنیاد پہ، آج شوکت علی کشمیری صاحب آپ لوگوں کی آرا چاہتے ہیں، اور آپ وہ ریاست لوگوں کی آرا پہ تو بنی ہی نہیں ہوئی تھی. آج کیوں لوگوں کی آرا کی ضرورت ہے؟ آج بھی اسی مہاراجے کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیجیے. آپ میری بات سنیے، جب ریاست جو ہے نا وہ پہلے سے موجود تھی، اس میں ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹی بھی اپنے ایوولوشنری پروسیس کے اندر مرز وجود میں آ چکی تھی، اور انہوں نے اپنے اپنے سماجی ماحول کے اندر، اس کے پوتے نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. آپ سنیے نا جناب، آپ سنیے، مطلب یہ جو ہے نا، یہ مجھے پتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ اطلاع دے رہے ہیں یا یہ خبر دے رہے ہیں کہ جی مہاراجا نے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے حالات تھے، وہ کون سے واقعات تھے، اور راجا یعنی ریاست کا جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ تھا، جس کو انڈیا نے بھی، پاکستان نے بھی، یا ہندوستان پاکستان کی دونوں فاؤنڈنگ فادر آرگنائزیشنز جو تھی، انہوں نے یہ حق کس کو دیا؟ کانگریس کا موقف تھا کہ یہ ریاست کے عوام کو یہ حق ہونا چاہیے. ویئر ایز کہ برٹش کا اور مسلم لیگ کا موقف یہ تھا کہ یہ حق جو ہے وہ پرنسلی اسٹیٹ کا ہے. اس طرح جو پرنسلی اسٹیٹ کا ہیڈ تھا اسٹیٹس کا ریاست حق جموں ہے، کشمیر اور کا، یہاں تاریخ کا زاویہ یہی آپ درست بیان کر رہے ہیں. آپ سنیے نا، آپ سنیے، اب آپ میری سنیے بات سنیں. کہ تاریخ کا درست زاویہ یہی ہے کہ پرنسی اسٹیٹ کے جو مہاراجا تھا اسے فیصلہ کر لیا، تو اس یہ نے تو نہیں قانون فیصلہ، آزادی ہند کے مطابق درست فیصلہ ہے. سنیے نا، اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ اٹس فائنل. وہ تو جو ٹریٹی تھی، ٹریٹی آف ایکسیشن، وہ پروویژنل تھی، اور اس میں یہ کیا کہا اس گیا کے تھا کہ بیٹے کرم سنگھ نے سنیں نا، انکار کیا؟ آپ بات کو سننا نہیں چاہتے تو آپ پہلے قبلہ بات سنیں، اور اس کے بعد مطلب یہ کہ آپ جو بھی کمنٹس کریں گے، جو بھی آپ کا موقف ہوگا، میں اس کو بالکل تسلیم کروں گا. میں
کج بیسی پہ بالکل یقین نہیں رکھتا. ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانہ طالب علمی سے مجھے دلیل پہ یقین رکھتے ہیں, اور اس کے بیٹے دلیل کی کرن سنگھ بنیاد نے پہ ہم نے اس کے اپنے بیٹے ساری کرن سنگھ کے پولیٹیکل پاس یہ معلومات آرگنائزیشنز نہیں کھڑی ہے کی جو ہے, معلومات اور آپ ہم کے ادھر ہی پاس ہے. چلنے کے لیے تیار ہیں جدھر اس دلیل ہمیں کے لے جائے گی. بیٹے کرن لیکن سنگھ کے پاس وہ معلومات نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے شوکت علی کشمیری نہیں, صاحب. وہ نہیں کہتا کہ یہ تمام چیزیں دباؤ میں آئی تھی, اس کے بعد وہ اعلان کر دیتا نا جی کہ وہ غلط ہو گیا تھا, وہ پروویژنلی تھا, ہم واپس چینج ہو جاتے ہیں. یہ تو پھر ہم ان حالات اور واقعات کو کہ بالکل جو ہے نا ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ تو باقاعدہ ٹیلی گرامز, جو خط و خطابات, جو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ ہوا, جس میں پاکستان نے مہاراجہ کو یعنی اسٹیٹ آف جموں کشمیر کو ایز سوورن اسٹیٹ تسلیم کیا, اور پھر اسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 22 اکتوبر کو جو ہے وہ ٹرائبلز داخل کیے, وہ تو ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. پاکستان کی کہانی بھی اگلا سوال ہوگا پاکستان کے لیے. ایک اسٹیٹ جس وقت ہے اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے عوام کی آزادی کو, ان کی پراپرٹی کو, ان کے جان و مال کی حفاظت کر سکتی ہے, تو اس وقت ہے وہ بیرونی امداد حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے ٹو پروٹیکٹ دا لائف اینڈ لبرٹی آف دا پیپل. اور یہی کام مہاراجا نے کیا, چونکہ جو انفلٹریٹرز تھے جو انہوں نے یہ کمپل کیا, چونکہ ہندوستان کی آرمی تو داخل نہیں ہوئی جب تک کہ اس کے ساتھ ٹریٹی نہیں ہوئی. پھر یہ ہے کہ یہ شوکت صاحب ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی پوائنٹ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, یہ پوائنٹ ویلڈ ہے آپ کا. اچھا سنیے گا, پوائنٹ ویلڈ. پھر سنیے, ایک اسٹیٹ ہے کہ جو ڈاکومنٹیشن انڈیا پاکستان کی ڈاکومنٹیشن, ریاست جموں کشمیر کی اور پاکستان کی اور انڈیا کے ساتھ جو, پھر یونائٹڈ نیشنز کے اندر یہ کیس کیا. اس کیس کی بنیاد پہ جو کشمیریوں کا رائٹ تسلیم کیا گیا, پہلی ریزولوشن جو 17 جنوری 1948 کو پاس ہوئی, اس میں کشمیریوں کو یہ حق تھا کہ وہ تو یا تو ٹریٹی آف ایکسیشن کو ریٹیفائی کریں یا اپنی انڈیپینڈنس کو آپٹ کریں. ایک بات مجھے بتائیے, ایک سوال, ایک معصوم سا سوال اضافہ کر لیتا ہوں. جی آپ مطلب یہ کہ نہیں آپ مجھے بتائیے ایک بات کہ درست ہو گیا کہ چلے مہاراجا کی ریاست تھی, اس ریاست کی بنیاد پہ نیشنلزم بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر ایک بات مجھے بتائیے, چونکہ پہلے دنیا میں اس نیشنلزم کی مثال نہیں ہے جو اسٹیٹ کی بنیاد پہ باقاعدہ ڈیولپ ہو. اس کے درمیان میں کنفیوز ہے, سنیے گا پوری بات, کہ اس کے درمیان میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں فیشزم اور نیشنلزم. ایک الگ سے سوال یہ ہے کہ میں جنید میں کشمیری ہوں, میرا جذباتی جو لگاؤ ہوگا, ایموشنل لنک جو اسٹیبلش ہوگا, وہ تو زبان کی بنیاد پہ ہوگا کہ میرے خطے کے اندر زبان بولنے والے لوگ میرے جیسے ہیں, یا کوئی مذہب کی بنیاد پہ ہوگا, یا کوئی نسل کی بنیاد پہ ہوگا کہ میں کسی ریس سے تعلق رکھتا ہوں تو باقی لوگ اسی ریس سے تعلق رکھتے ہیں تو میں ان کو کہوں گا میری قوم ہے. اب آپ دونوں خطے کے لوگوں کو, انڈین آکوپائڈ سائڈ آف کشمیر, پاکستان آکوپائڈ سائڈ آف کشمیر کے لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ آپ تاریخی بنیاد پہ کوئی ایک ریاست تھی جس کا انتخاب آپ نے کہیں کر لیا کہ وہ 1846 والی جو ریاست تھی وہی ہوگی آپ کی نیشنلزم کی نریٹو. اس نریٹو کے اوپر جو ایموشنل بائنڈنگ ہے قوم کے درمیان میں, اس کو کیسے کریں گے؟ کیونکہ اس کے اوپر تو ایموشنل بائنڈنگ ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ آپ مہاراجا ہوں ریاست کے, آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو, آپ لوگوں کو مارے اور اپنے ساتھ لے کے چلیں. اس کے اوپر ایموشنل بائنڈنگ کیسے ہوگی؟ ذرا ایموشنل سائڈ پہ کوسچن ہے یہ. صرف دیکھیے بات یہ ہے کہ کشمیر کے اس حصے کے اندر یا کشمیر کے اس حصے کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان پولیٹیکل پارٹیز میں ایک چیز کا مشترک ہے, اور وہ ہے ریاست کی وحدت. باقی پولیٹیکلی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ جانے سے ایموشنل لنک, آپ سنیے نا, ایموشنل لنک جو ہے, یہ جو آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں, اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں کشمیری ہونے کی حیثیت سے, تو یہی وہ ریاست ہے جس میں میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں اس کشمیر کا باشندہ ہوں جو 1846 میں معارض وجود میں آئی تھی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں, ہم کشمیری ہیں چونکہ ہم آزاد کشمیر میں رہتے ہیں. میں تو جذباتی لگاؤ کوئی یاسین ملک کے ساتھ میرا اتنا بنتا ہی نہیں ہے, اس کی زبان الگ ہے بھائی, کلچر الگ ہے. کسی لیڈر کے ساتھ جذباتی, آپ میری جگہ بیٹھ کے فیصلہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, کسی کشمیری قوم کے کسی لیڈر کے ساتھ, کسی قوم کے لیڈر کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہونا یا نہ ہونا, یہ تو سوال دیگر ہے. قومی نیشنلزم کی بیسز ہے, یہ بیس ہے, ایک آئیڈینٹی ہے. آپ سنیے نا, آپ سنیے, نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ڈیوائیڈ ہوئے, کورین زبان کی بنیاد پہ وہ لوگ اکٹھے ہوں گے ایک دن. آپ سنیے, قبلہ مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا دونوں تقسیم ہوئی, اور آلموسٹ 65 ایئر سے تقسیم ہے.
ایک کے ہاں مختلف نظام ہے، دوسرے کے ہاں مختلف نظام ہے، درست، اور دونوں ڈیفرنٹ کیمپس میں، لیکن ایک خواہش جو ہے، ایسے ہی جیسے مظفر آباد کے کشمیری میں اور سری نگر کے کشمیری میں ایک خواہش موجود ہے، اور نہ صرف خواہش موجود ہے بلکہ تاریخ نے جو رشتہ دیا ہے اس رشتے کے اندر لوگ ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کو، سردار قیوم صاحب جس وقت ہیں انڈیا جاتے ہیں تو بھیم سنگھ ان کو جو ہے وہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، اس کی اسی طرح جو ہے وہ فاروق عبداللہ ان کو ہوسٹ کرتے ہیں، اور پھر اور سردار قیوم صاحب جو ایک وقت کے جہاد کے مجاہد اول تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں حکومتیں ہندوستان اور پاکستان جو اس وقت ریاست کے مستقبل کے ان کا کنٹرول ہے، وہ اگر چاہیں تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اگر کرن سنگھ کی قیادت میں ریاست کی وحدت بحال ہوتی ہے تو ہمیں ایک سنیے، میرا سوال کوئی اور تھا، آپ کا جواب کچھ اور ہے. سنیں نا، آپ اگر یہ ثابت کرنے پہ تھلے ہوئے ہیں، نہیں میں سوال کر رہا ہوں، میرا کام ہے سوال کرنا، یا میرا کوئی ثابت کرنے والا کام نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی تاریخ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ نیپال جو ہے، نیپال اس کے اندر پھر ہندوستان کے اندر جو آج ایک سٹیٹ ہے، ایک سوورن سٹیٹ ہے، 350 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور وہ ہندوستانی ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. درست بات. بلوچ آپ سے سوال میرا تھا کیونکہ علی کشمیری صاحب، آپ سوال کا جواب دیجیے. سوال تھا ایموشنل لنک کے اوپر. اگر مطلب پاکستان یا دنیا مطلب یہ ساری باتیں درست ہو گئی. میں آپ سے صرف ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو ہے وہ ایک سوال ہے، قومی ریاست ہے جس کو 1947 میں بزور طاقت تقسیم کیا گیا ہے. تو بالکل ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر ہے، مگر ایک سوال میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کو جبری طور پر تقسیم کیا گیا ہے. اچھا شوکت علی کشمیری صاحب، میں آپ سے صرف ایموشنل لنک کے اوپر سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں مہاراجے کے ساتھ، جنید بہادر خان کشمیری ہے، وہ مہاراجے کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو پا رہا. اس کی نسبت میں نواز شریف سے ہو سکتا ہے کنیکٹ ہو جاؤں، جو کہ غلط کنیکشن ہے، مگر ہو جائے گا کیونکہ مذہبی بنیاد پہ مجھے بلیک میل کر لے گا مولوی. میں آپ سے یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایموشنل بائنڈنگ آپ کی قومیت کے درمیان میں کیا ہے، کیونکہ یہ ماخذ ہے قوم پرستی کا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے مجھے کہ آپ مہاراجے کے چیلے بن جائیں، میں نہیں بنوں گا. بھائی کیسے؟ بھائی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کا چیلا بنے. آپ نظام حکومت کو اور ریاست کی تشکیل کو گڑبڑ کر رہے ہیں. ریاست کی تشکیل میں جو اشتراک ارض ہے، جو ایک قومی نفسیات ہے، اس قومی نفسیات کے اندر نیشنل کانفرنس جو ہے وہ لداخ کے اندر بھی موجود ہے، جموں کے اندر بھی موجود ہے. اب یہ ہے کہ ایک مرکزی حکومت اگر کہیں نہ کہیں کوئی کمیونل سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے، اسی طرح مسلم کانفرنس جو ہے یہ تو 1932 کے اندر جموں میں مارز وجود میں آئی، جس کا وجود سری نگر کے اندر بھی تھا. اور یہ سوال ان کے نزدیک نہیں تھا، ان کے نزدیک یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر ایک ہماری ریاست ہے، اس کے اندر اشتراک ارض ہے، اس کے اندر قومی نفسیات موجود ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اشتراک ارض کے ساتھ ساتھ مشترک تاریخ کو بھی جنم لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک سانجے ملک کے نہ صرف وارث ہیں. اب ایموشنلی اگر فرض کریں کہ کئی لوگ ہیں جو پان اسلامک سے متاثر ہیں، ان کے لیے تو کوئی سرحد بھی مقدس نہیں ہے، کوئی سرحد بھی ایموشنل نہیں ہے. ان کے لیے تو فرض کریں کہ داعش کے لیے کوئی ملک بھی جو ہے وہ ایموشنل نہیں ہے، یا ایک کمیونل وہ ہے، وہ تو زیادہ اپنے فرقے کے ساتھ ایموشنل ہے. تو اب یہاں پر آتے ہیں سوشلزم کی فکر کو لے کے آتے ہیں. چلیے بات کر رہے ہیں، اس کا اینگل چینج کرتے ہیں گفتگو کا. لیجئے یہاں اس والی سائڈ کی تفصیلیں ہو گئی. اب آتے ہیں اینگل چینج کرتے ہیں، زاویہ چینج کرتے ہیں کہ جناب ریاست کے اندر کوئی بائنڈنگ فورس نہیں ہے، کوئی ایموشنلزم نہیں ہے. ویئر ایز کہ پاکستان، ہندوستان جو قابض ہیں اس ملک پہ، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست جموں کشمیر ہے، اور دنیا ساری کہتی ہے کہ اس ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے لوگوں کی خواہشات کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے. درست ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک عوام کا بنیادی، اب مجھے ایک سوال نیا سوال ہے شوکت صاحب، کہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں
ہم 21ویں صدی میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، زیادہ تر آپ کا بنیادی زندگی کی سہولتوں کا مسئلہ ہے، آپ کے وسائل کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ بنیادی سوشل ریفارم کی جدوجہد ہے جو دنیا بھر میں لوگ کرتے ہیں، ان کا کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ نیشنلزم کا لبادہ اوڑھ دیا جاتا ہے تو خطے کے اندر چیزیں محدود ہو جاتی ہیں. بنیادی طور پہ انسانوں کا مسئلہ 21ویں صدی میں نیشنلزم نہیں رہا، نہیں نظر نہیں آ رہا کہیں. زیادہ مسئلہ ہے سوشلزم کا. آپ سوشلزم کی بات کو نیشنلزم کے ساتھ اگر لے کر چلیں گے تو ہمیشہ گڈمڈ ہو جاتا ہے اور سوشلزم کی تھیوری کمزور ہو جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ سوشلزم لوگوں کا بنیادی مسئلہ ہے جو عوام کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے، نیشنلزم آپ کو کنیکٹ نہیں کرتا. ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے یا الگ الگ ہونے چاہیے اور سوشلزم کو لے کے چلنا چاہیے اور نیشنلزم کو ترک کر دینا چاہیے؟ دیکھیے اس سوال کو بھی ہم تاریخ کے پس منظر کے اندر ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی جب مارکس نے آئرلینڈ کے قومی آزادی کے سوال پہ موقف اختیار کیا کہ برطانیہ کے مزدور طبقوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ آئرلینڈ کی آزادی کی تحریک میں آئرلینڈ کی مدد کریں، کیونکہ آئرلینڈ کی اس کی غلامی میں برطانیہ کے حکمران طبقوں کی رجت پسندی کی جڑیں پابست ہیں. اس لیے اگر آئرلینڈ آزاد ہوگا تو برطانیہ کے اندر بھی مزدور طبقوں کو آزادی ملے گی. ہم پھر قومی آزادی یا نیشنلزم کے میں نے کہا دو روٹس ہیں، ایک بورجوا قوم پرستی ہے اور ایک وہ قوم پرستی ہے جو اس قوم کے اندر بسنے والے لوگوں کے بلا آپ میری بات سنیں پہلے دیکھیں نا جی، جو بلا امتیاز رنگ نسل مذہب آپ کی جو قوم پرستی ہے اس کی چونکہ بنیاد ہی سماجی حقوق کی بات آپ کی قوم پرستی بنیاد ہی ایک مہاراجے کی ہے، لہٰذا وہ کبھی بھی ایک لوور کلاس کی تحریک تو بن نہیں سکتی، وہ ایک مہاراجے کی تحریک ہی بنے گی، وہ ایک مہاراجے کی بنیاد پہ ایک ریاست بنے گی جو کہ طبقاتی استثالی رویے کے ساتھ مارز وجود میں آئی ہوگی. تب آئی ہوگی. آپ کی بات درست ہے کہ وہاں ساری ایسی آئی تھی مگر آئی ہوگی. دنیا میں تو اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی، یہ دونوں ایک دوسرے کا کمپیٹیبل ہی نہیں ہے. آج برطانیہ کو آپ ایک جمہوری ملک مانتے ہیں نا؟ ہاں، مگر وہ سوشلسٹ جدوجہد وہاں پر جو لوگ کرتے ہیں وہ برطانیہ کی ملکہ کو غلط بھی تو مانتے ہیں نا. لیکن کیا اس پہ بادشاہت قائم نہیں تھی؟ کیا بنیادی حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے لوگوں نے آگ اور خون کے دریا عبور نہیں کیے؟ تو یہ تو بھائی بادشاہتوں کا ایک دور تھا، اس میں ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی ایک پرنس بیٹھ گیا، ایک وہ جو ہے وہ رولر تھا. لیکن کیا اس مہاراجا نے لوگوں کے ان آدرشوں کو یا ان کے لیے جو چیزیں جدوجہد لوگ کر رہے تھے؟ میں تو جاننا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مہاراجا تھا شوکت علی کشمیری صاحب، وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، وہ ایک استحصال رویے کے ساتھ مارز وجود میں آنے والی ریاست تھی، تو وہاں سوشلزم کی بات کیسے ہو؟ جب تک یہ سوال دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ریاست جموں کشمیر ہے نا، اس کی باؤنڈریز متعین ہے، یہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے. یہ کلیم ہے ریاستوں کے جو قابض ہیں اس پہ. ہندوستان کا ایک موقف ہے، پاکستان کا ایک موقف ہے، لیکن ریاست جموں کشمیر کی سرحدوں اور اس کے قیام پہ کسی کا کوئی موقف مختلف نہیں ہے. اسی طرح جب آپ نے کہا نا جمہوری، تو پنجاب کی اسمبلی نے تو پاکستان کے قیام کے خلاف ووٹ دیا تھا. جی دیا تھا. لیکن اس کے باوجود جو پاکستان جو آج کے موجودہ پاکستان، میں تو پاکستان کی بات تو اس والے پروگرام میں کر ہی نہیں رہا، یہ تو بات اگلے پروگرام میں کریں گے. تو لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ ہم کشمیری جو ہے وہ سر جہاں کے عہد کے وکٹمز ہیں، اور سوشلسٹ موومنٹس جو ہے وہ قوم پرستی کے اس نظریے کے خلاف ہے جس کا الٹیمیٹ نظریہ میں ایک سوشلسٹ ہوں. فرض کیجئے میں ایک سوشلسٹ ہوں اور میں آپ سے آ کے کہتا ہوں کہ شوکت کشمیری صاحب آپ کی بات درست ہے، حدود اربع کا انتخاب آپ نے جو کیا ہے 1846 کا، میں اس کو مانتا ہوں، درست بات ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. مگر چونکہ وہ ایک مہاراجے کی ریاست تھی، وہ ایک طبقاتی جدوجہد اس کے اندر نہیں ہوئی تھی، وہ استحصال کے ساتھ مارز وجود میں آنے والی ریاست تھی، لہٰذا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ایز اے سوشلسٹ میں اس ریاست کو ریاست تسلیم کروں. آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو کوئی چیز سوشلزم کو کہیں نہ کہیں تو آپ نے نافذ کرنا ہے، یا اپنے دماغ کے اندر ہی اسے محفوظ کرنا ہے؟ میں تو سارے انسانیت پہ نافذ کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو کوئی ریاست کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لیے. تو وہ تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کا ہمیشہ ایک نیریٹو رہا ہے،
اور وہ یہ کہتی ہیں جو جیسے وہ مجھے آپ بتائیے کہ وہ جو میرا سوال تھا کہ اس سوشلسٹ کو آپ قائل کیسے کریں گے, اس کی جواب. دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی سوشلسٹ مفکرین گزرے ہیں, وہ لینن ہو, اسٹالن ہو, ان سب لوگوں نے قومی آزادی کی تحریکوں کی نہ صرف سپورٹ کی. نہیں میں اس بات کر رہا ہوں, وہ جو نوجوان پہلے آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں سوشلسٹ ہوں, اس کا جواب دیجیے. سنیے نا, بس ایک سوشلسٹ اگر یہ کہے یا ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہے کہ میں کسی سرحد کو نہیں مانتا ہوں, تو اس کو تو میرے پاس تو کوئی ایسی بائنڈنگ چیز تو نہیں ہے نا کہ میں اس کو بندوق رکھ کے کہوں کہ نہیں تم نے ماننا ہے. مگر آپ کے ساتھ اسپیسیفک سوال ہے, وہ یہ سوشلزم ایک نظریہ ہے. آپ کے ساتھ اسپیسیفک سوال یہ ہے شوکت صاحب کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نوجوان ہوں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں ایک سوشلسٹ ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بات 100% مانتا ہوں, مگر میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک استحصال کے ساتھ مارز وجود میں آنے والی ریاست کو ریاست تسلیم بھی کروں. تسلیم کروں گا تو نیشنلزم آگے چلے گا نا. تو میں آپ کو یہ جب کہوں گا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جسٹیفائی کیجیے اپنے نیریٹو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ زار روس جو تھا, یعنی جس کو جو بعد میں سوویت یونین بنا, تو کیا وہ فیوڈل نہیں تھا؟ کیا وہ بادشاہ نہیں تھا؟ غلط تھا نا جی, کوئی بھی ہو غلط تھا. میں کہہ رہا ہوں غلط تھا, کبھی تھا غلط تھا. اسی ریاست کے اندر لینن نے یا سوشلسٹوں نے ایک بہتر نظام کی جدوجہد کی ہے نا. انہوں نے کوئی خلا میں تو جو ہے وہ سوشلزم نافذ نہیں کیا نا. کیا مہاراجا سوشلسٹ تھا؟ مہاراجا سوشلسٹ تھا کیا؟ زار روس سوشلسٹ تھا بھائی, غلط تھے سارے. تو کیوں نہیں لینن نے کہا کہ میں اس رشیا کو نہیں مانتا ہوں؟ اس نے تو یہ نہیں کہا. اس نے کہا لینن کی پیری اس نے صرف ایک حدود اربا کے اندر قید نہیں چل رہی ہے. آپ سنیے, جس پر پیس کا معاہدہ ہو رہا تھا, لوگوں نے آرگومنٹ رکھا, تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک ولیج بھی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس کے دفاع کے لیے لڑیں گے, اور الٹیمیٹلی اگلا سوال آتا ہے, ہم رشیا کو آزاد کرا لیں گے. یہاں اس والے ٹاپک پہ بحث بہت ہو گئی. اب اگلا ایریا لے کے آتے ہیں. اس بات میں کشمیری صاحب اگلا ایریا لے کے آتے ہیں, وہ یہ ہے اگلا ایریا. سنیے نا, آپ نے جو بات کی ہے نا, دیکھیے دنیا کا کوئی نظام فیوڈلزم بھی کسی دھرتی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, سوشلزم بھی کسی دھرتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سوشلزم کا نفاذ بھی کسی دھرتی کے اندر بسنے والے انسانوں پہ نافذ ہوگا. آپ کو اپنی سرحدیں کراس کر کے وہ دور چلا گیا کہ جب بندوق کی نوک پہ لوگ علاقوں کے علاقے فتح کر لیے تھے. آج نیشن سٹیٹ کا دور ہے, اور اس نیشن سٹیٹ کے دور کے اندر وہ تاریخی ریاستیں جو کسی نہ کسی جبر کے نتیجے میں تقسیم کی گئی ہیں, اور وہ جو کسی جبر کی بنیاد پہ مارز وجود میں بھی آئی ہیں, وہ جو کسی جبر کی بنیاد پہ مارز وجود میں بھی آئی ہیں, وہ بھی غلط ہیں, ان کو بھی ساتھ کہیے. دیکھیں نا, یہ تو ایک ایوولوشنری ایک دور تھا کہ انسان کے پاس کوئی سٹیٹ نہیں تھی, انسان غاروں میں رہتا تھا. اس کے بعد غاروں سے نکلا, انسان کے پاس کوئی فیکٹری نہیں تھی کہ اس نے کب وہ آ کے اس نے کھیتی باڑی شروع کی, ہاتھوں سے اس نے کھیتی. ایک وقت آیا کہ اس نے لوہے کو جو ہے نا وہ استعمال میں لایا, اور اس نے زمین کو جو ہے وہ لوہے, پھر جس وقت اس نے کافی ساری زمین پہ قبضہ کر دیا تو اس کی حفاظت کے لیے کہ کوئی دوسرا اس پہ نہ, میری زرخیز زمین پہ کوئی دوسرا نہ قبضہ کر لے, تو اس نے ایک چھوٹی سی اپنی فوج. اسی طرح ریاستیں مارز وجود میں آئی ہے, جو ہے نا ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک بڑی ریاست فتوحات ہوئی. ایسے ہی مطلب یہ کہ تاریخ کے اندر کئی ریاستیں تھیں جو اپنا وجود جو ہے وہ ان کا آج موجود نہیں ہے. لیکن جو سوشلسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی ریاست کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر ایک چھوٹی قومیت کو بھی, اس کے اساسات کو, اس کے جذبات کو, اس کی تاریخ کو نہ صرف ریکگنائز کرتے ہیں بلکہ آخری سوال اس والی چیز پہ کرتے ہیں, اس کے بعد مستقبل کے ملک کے اندر ان کے تمام قومیتی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. ٹھیک ہے جوکر صاحب, ایک آخری سوال اس والے اینگل پہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اینگل شفٹ کریں گے. اچھا, سوال آخری یہ ہے اس قومیت والی چیز کے اوپر, وہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قوم پرستی جو ہے وہ آئیڈینٹی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے, اور جو ریاستی آئیڈینٹی ہوتی ہے اگر اس کا بنانے والا استحصال کے ساتھ مارز وجود میں آنے والی ریاست ہے جو عوامی رائے کے ساتھ نہیں ہے, بے شک وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں آئی ہو, بے شک وہ ملکہ برطانیہ بھی ہو, وہ غلط تھی, اور اس کو آج کے دور میں ہم غلط مانتے ہیں یکسر طور پہ. اس کی بنیاد پہ جب ایک نیشنلزم لے کر آپ چلتے ہیں, سوشلزم کے ساتھ وہ بائنڈ نہیں کر سکتا, نیشنلزم ایک الگ سے وہ بن نہیں سکتا کیونکہ وہ فیشزم زیادہ ہے, نیشنلزم کم ہے. اس ٹوٹل جو کنفیوژن ہے, اس کنفیوژن کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی اپنی جو پولیٹیکل پارٹی ہے یو کے پی این پی, اس کا بیانیہ کیا ہے,
آپ مجھے ذرا 5-4 لائنوں میں لمبا جواب مت دیجیے گا. میں آپ کو معذرت چاہ رہا ہوں کہ روکتا ہوں. آپ کا جواب زیادہ لمبا ہوتا ہے, زیادہ لمبے جواب کی ضرورت نہیں ہے, وہ تقریریں ہوتی ہیں لمبی. آپ آسان لفظوں میں ہمیں بتائیے کہ آپ کی یو کے پی این پی کا بیانیہ کیا ہے ان 4-5 مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے. دیکھیے بنیادی طور پہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تقریریں ہوتی ہیں, یہ جب ایک ایشو سامنے ہوتا ہے تو اس ایشو کو اگر آپ ایلوبریٹ نہ کریں تو آپ کے جو سننے والے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک غلط میسج آتا ہے. اس لیے جو ہے وہ اسی سوال کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کرنا, چونکہ ہر سوال کا جواب اگر ہاں یا نہ میں ہوتا تو میں کہہ دیتا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں تو مجھے بحث کرنی پڑ رہی ہے. چلیے اگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہوتے اب تو چلیے آپ میں جواب کہتا کہ دیجیے اس ٹھیک بات ہے. کا, وہ پھر اگر سوال مجھے دہرانا پڑے گا. آپ فرض کریں یہ جو ہے, اس لیے مجھے اسی طریقے یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر ہمارا ملک ہے اور اس ملک کے اندر بسنے والے تمام لوگ بلا امتیاز رنگ نسل مذہب وہ ریاست جموں کشمیر کے سانجے وارث ہیں, اور وہ تھرو پیسفل مینز ریاست کی وحدت کی بحالی اور ریاست کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دینا یہ ہمارا بیانیہ ہے. آپ چلیے. اچھا, ایک بات مجھے بتائیے کہ کہا یہ جاتا ہے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ انڈین اوکوپائڈ سائڈ آف کشمیر میں 70,000 لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں, 6,000 قبریں ملی ہیں, 1,00,000 لوگ اسپتال میں ہیں, 11ویں لڑکی ہر جو ہے وہ عصمت دری کا نشانہ بنی ہے. یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا, یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹس ہیں وہ ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہیں, انٹرنیشنل کولیشن آف سول سوسائٹی کی رپورٹس ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس ہیں. ایک طرف ظلم کے وہ پہاڑ ہیں اور دوسری جانب پاکستان کے اندر لوگوں کو معاشی طور پہ آزادی نہیں مل رہی ہے. پاکستان کی جانب سے بھی ریاستی طور پہ کشمیریوں کو وہ آزادی نہیں مل رہی ہے جو ان کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ ملنی چاہیے. آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ دونوں اعتبار میں دونوں ممالک کو دیکھیں, دونوں اوکوپائڈ سائڈ آف کشمیر کو دیکھ کے یہ بتائیے کہ کس سائڈ پہ زیادہ ظلم ہو رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بنیادی طور پر ایک ریاست ہے جو 1947 میں تقسیم ہوئی, اس کے اندر جو پولیٹیکلائزیشنز ہوئی ہے ان کے پاس, اس حصے کے پاس لوگوں کے پاس ورثہ ہے شیخ عبداللہ کا, جس نے بنیادی سیاسی سماجی اور معاشی حقوق کی جدوجہد میں 17 سال جیل کاٹی. اس لیے ان کے پاس تو یہ ہے. ہمارے پاس جو بدقسمتی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ رہی ہے اس کی موقع پرستیاں بھی رہی ہیں, اس میں مزامتیں بھی رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی چپ ساتھ لے لی گئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں سردار قیوم صاحب نے 19 ماہ کی جیل کاٹی ہے. جنرل ایوب خان کے دور میں سردار ابراہیم پہ غداری کی ایف آئی آر کاٹ کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ تو ساری باتیں کسی بھی اعتبار سے میگنیٹیوڈ آپ میں کا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں مجھے تقابل کرنے کا, تو یس اور نو میں تو نہیں میں کر سکتا ہوں نا. مجھے پھر مطلب یہ کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آزاد کشمیر کے یا گلگت بلتستان کے ظلم اور زیادتیوں کو آپ صرف پروپیگنڈے کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس حقیقتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ 1950 میں یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے 5 سال تک ایک جنگ لڑی پاکستان کی آرمی کے ساتھ, اور اس وقت پاکستان کے اخبارات لکھتے تھے کہ سودنوں اور مسلمانوں کی جنگ ہے. اس وقت وہ کہتے تھے کہ ادھر ایک اسرائیل آباد ہے. اس لیے آج بھی چونکہ یہاں کنٹرول میڈیا ہے پاکستان کا, آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر 3 دفعہ اور پاپولر ووٹ لینے والا, وہ آج پاکستان کے اندر انصاف کی بھیک مانگ رہا ہے, اور اس کو غداریوں کے فتوے اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے دیے جا رہے ہیں, اور اس بیانیہ کو رد کرنے کے لیے پوری اسٹیٹ اور اسٹیٹ کا پورا میکنزم اس سچویشن کے اندر, اس پیریفیری کے اندر آزاد کشمیر کے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے برس تک فورس ایگزائل, یہ جو خطہ ہے نا, ہماری ماؤں نے 1947 کے بعد پاکستان نے وہ پالیسیاں اختیار کی ہیں جس سے کہ ہمارے لوگ مسلسل ہجرت میں مجبور ہیں. ہندوستان کے کشمیر آپ سنیں, ایک کشمیر ہے جو 1947 سے لے کے تو 1988 تک ہے. اس 1947 سے لے کے 1988 تک جو ٹوٹل ریکارڈ ہے لوگوں کے مرنے کا, وہ 10 افراد سے زیادہ نہیں ہے.
سوال یہ ہے آپ میری بات سنیے, جہاں کسی جگہ پروکسی وار ہوگی, اٹ واز اے پروکسی وار, اور اس پروکسی وار نے ارسپیکٹو کہ نیشنل کانفرنس کے لوگوں کو, الیکٹڈ نمائندوں کو مارا, پنچایت کے لوگوں کو مارا, جو لوگ بھی نظریاتی طور پر اختلاف کرتے تھے ان کو اغوا کیا, یونیورسٹی کا وائس چانسلر, کشمیر یونیورسٹی کا وائس چانسلر جو ہے وہ اغوا کر کے جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا, تو سوال یہ تھا, وار کے اندر یہ سوال آپ لے لیجئے آپ کشمیر کا, بلتستان میں بابا جان پہ اب آپ مجھے دیکھیں, آپ کو روکنا پڑتا ہے کیونکہ آپ جواب دیتے ہو 6 منٹ ہو گئے آپ بنیادی کو. حقوق کی شوکت بات کشمیری کریں. صاحب, اب میرا سوال یہ ہے, شوکت کشمیری صاحب, میرا سوال صرف اتنا ہے کہ یہ جتنا بھی آپ نے نوحہ پڑھا ہے آزاد کشمیر کی جانب سے, میں نوحہ کو مانتا کوئی ہوں, نوحہ نہیں ہے, میں مانتا ہوں, نوحہ بھی فیکٹ ہوتا ہے, نوحہ بھی فیکٹ ہوتا ہے, آدمی یہ تسلیم کرنے کے نہیں لیے نوحہ بھی تو فیکٹ ہوتا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میگنیٹیوڈ کے اعتبار سے ایک جانب 70,000 لوگ مر گئے ہیں, 1,00,000 آدمی, آپ میگنیٹیوڈ میں مجھے کمپیئر کر کے بتائیے. ایک جانب 70,000 آدمی مر چکے ہیں, 6,000 قبریں, اور دوسری جانب آپ کے کسی قیوم خان کو جیل میں ڈال دیا گیا. آپ اس میگنیٹیوڈ کو کمپیئر کر رہے ہیں. ایک طرف انسان مرے ہیں بھائی, 70,000 لوگ مرے, 6,000 قبریں ہیں, وہاں ظلم و ستم کی بڑی داستان ہے. میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میگنیٹیوڈ مجھے بتائیے کہ کون سا بڑا ہے. آپ سنیے, ہم دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی ایک بھی انسان کے مرنے یا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میگنیٹیوڈ میں کون سی جگہ ظلم زیادہ ہو رہا ہے, بس اتنی بات جاننا چاہ رہا ہوں. کسی خطے کے اندر بھی اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میگنیٹیوڈ میں ظلم کس طرف زیادہ ہو رہا ہے. ایک جگہ اگر جو جنگ کہتے ہیں کہ حقائق کو ایک سیاسی کارکن ریشنلائز کرتا ہے تاکہ قوم اور ملک کے سننے والوں, میں ریشنلٹی کی بات پوچھ رہا ہوں یہ آپ سے تجزیہ کرنے کی کہ آپ مجھے میگنیٹیوڈ میں بتائیے کہ ظلم کس طرف زیادہ ہو رہا ہے. وہ حقائق کو جانے. میں میگنیٹیوڈ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ظلم کس طرف زیادہ ہو رہا ہے. میگنیٹیوڈ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے, گلگت بلتستان میں اس سے بھی زیادہ ظلم ہو رہا ہے. آپ 70,000 انسانوں کی جانوں کے زیادہ ظلم سمجھتے ہیں. دیکھیں 70,000 انسانوں کو قتل کرنے والے لوگ وہ ہیں جن کو آپ میں ریاست ہے, وہ ریاست ہے, ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں, آپ ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. وہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ جو حزب المجاہدین کا مر رہے گاجر مولیوں کی طرح کٹ رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ظلم زیادہ ہوا ہے. بھائی ظلم ہوا ہے, ظلم ہوا ہے, مگر وہاں ظلم و ستم داستان زیادہ غلط ہے. وہ ہے جیش محمد, وہ ہے حزب المجاہدین. یہ غلط ہے سارے, یہ غلط ہے. اور آپ سائیڈ سٹوریز مت بتائیے, مجھے صرف اتنا کہیے بتائیے کہ وہاں ظلم زیادہ ہو رہا ہے یا یہاں زیادہ ہو رہا ہے. 1947 سے لے کے 1988 تک کتنے کشمیریوں کو جو ہے وہ انڈیا نے مارا. آپ مجھے بتائیے کہ وہاں ظلم زیادہ ہو رہا ہے یا یہاں زیادہ ہو رہا ہے. اسی لیے ہم نے اس وقت اسلام آباد کے اندر کانفرنس منعقد کر کے ہم نے یہ کہا تھا پاکستان کے دانشوروں کو مدعو کر کے کہ آپ کی ریاست جو کھیل کھیلنے کے لیے جا رہی ہے اس سے ہماری آزادی نہیں بھائی تباہی اور بربادی ہوگی. شوکت کشمیری صاحب خدا کا نام لیجیے, ہر 11ویں لڑکی کے ساتھ عصمت بری ہوئی ہے ایک جانب, آپ اس کو میگنیٹیوڈ میں بڑا ظلم کہنے سے ڈرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ اس کو میگنیٹیوڈ میں بڑا ظلم کہنے سے گھبراتے ہیں. مسائل میں اضافہ ہم نے کیا, یہ اس کا پاکستان مطلب ہے کہ دیکھیے, اگر آپ اس کو میگنیٹیوڈ میں بڑا ظلم کہنے سے ڈرتے ہیں جہاں ہر 11ویں بچی کے ساتھ عصمت دری ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پرو ہم اس انڈین کی بات کر رہے مذمت ہیں. کرتے ہیں. وہ عصمت دری جہاں کہیں بھی ہو, گینگ ریپ جہاں کہیں بھی ہو, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو سوال تو یہی ہے کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر آف انڈیا, پاکستان اوکیپائڈ اور انڈین اوکیپائڈ, کہاں زیادہ ظلم ہو رہا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں بہادر صاحب ہیں کہ اگر ایک آدمی کا بھی قتل ہوتا ہے, ایک بچی کے ساتھ بھی گینگ ریپ ہوتا ہے, تو وہ انسانیت کی تذلیل ہے. آپ تو اپنے گاؤں میں یہ قریب آج سے صرف 3 مہینے پہلے فائزہ ایک لڑکی تھی جس کو 4 بدماشوں نے جو ادھری کے مقامی تھے انہوں نے اغوا کیا. یہ غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو ہر 11ویں لڑکی ہے وہ زیادہ بڑا ظلم ہے یا یہ, بھائی میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, میں ظلم کے میگنیٹیوڈ میں سے ایک ظلم کہہ رہا ہوں, بڑا کہیں ایک کو کہیں چھوٹا. ہم کسی جگہ جو ہے وہ کسی کو قتل عام کا کوئی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, لیکن ہمیں ریشنلائز کرنا ہے کہ جہاں پروکسی وار, جہاں بندوق, گن کلچر, دہشت گرد پاکستان کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں, تو اس سے مقامی کشمیری کی مصیبتوں میں اضافہ ہوتا ہے.
وہاں کی ایک جو بنیادی حقوق کی ایک سنجیدہ تحریک تھی، اچھا اس کو سبوٹاج کیا پاکستان اور ہندوستان کی آپ یہ جواب نہیں دشمنوں دے نے رہے، مل چلیے کے۔ آپ اور آتے ہیں ہمارا نیریٹو یہ ہے اگلے سوال کی کہ طرف آتے ہیں۔ سنیے ہندوستان کا اور وہ تو کشمیری صاحب ہندوستان نے وہاں پراکسی پالیٹکس شروع کی، اور پاکستان نے وہاں پراکسی وار اور پراکسی پالیٹکس کے درمیان جو سینڈوچ بنا ہے وہ کشمیری بنا ہے، بنا ہے، دونوں طرف بنا ہے، اور دونوں طرف بنا ہے، بات درست ہے، اور اس طرف زیادہ لوگ مرے۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ کی یہ زیادہ مرے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اچھا اگلا سوال سنیے، یو کے پی این پی آپ کی پولیٹیکل پارٹی، یو کے پی این پی آپ کی پہلی پولیٹیکل پارٹی جے کے پی این پی تھی، ایسا ہی ہے جی؟ جے کے پی این پی سے یو کے پی این پی میں آپ نے تبدیلی کی، کیا وجہ بنی تھی؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے گلگت بلتستان اور مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ دورے کیے، اور اسی طرح لداخ میں بھی ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ جو روابط تھے، ڈیبیٹ اور ڈسکشنز ہوئی، تو اس میں جب برطانیہ آیا ہوا تھا تو اس میں لوگوں کا ایک موقف یہ تھا کہ دیکھیں جموں اور کشمیر یہ دو پروونس کے نام ہیں اس وقت۔ ویل آف کشمیر کو ویلی کو سری نگر کو کشمیر کہتے ہیں، یہ ایک پروونس ہے، اور جموں جو ہے ایک پروونس ہے، اور جب آپ جموں کشمیر اس اسٹیٹ کا نام رکھتے ہیں تو اس میں ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے لداخ اور گلگت بلتستان۔ مگر یہ کہا جاتا ہے آپ پرابلم یہ ہے کہ یا تو اگر کوئی آپ خاص بات اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں میں چپ ہو جاتا ہوں، آپ وہ اسٹیبلش کر لیجیے۔ میری خاص بات اسٹیبلش ہونے دیجیے، لیجیے میری پہلے خاص بات جو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے 1992 کے اندر پارٹی سپلٹ ہوئی، آپ نے الگ سے یو کے پی این پی بنائی، بیرسٹر قربان صاحب کی وہ جماعت، یہ غلط ہے۔ دیکھیں جب ہماری پارٹی میں سپلٹ ہوا تو پارٹی کا ہم نے نام نہیں چینج کیا، اس کے بعد 2 سال تک پارٹی سربراہ کے طور پر جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی رہی ہے۔ جب ہم نے قومی کنونشن منعقد کیا اس سے پہلے ہم نے ایک قومی پروگرام جو ہے وہ غلط کو صحیح کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ سوسائٹی اچھا ٹھیک ہے، اور ان سے آرا لی، تو اس کے بعد ہم نے قومی کنونشن میں 1994 میں جب ہمارا کنونشن ہوا تو اس کے بعد ہم نے پارٹی کو ری نیم کیا۔ اچھا کہا یہ جاتا ہے شوکت کشمیری صاحب کہ بیرسٹر قربان صاحب کی جو پارٹی ہے اس میں آپ جب جنرل سیکرٹری تھے تو آپ نے ان کی اجازت کے بغیر، پارٹی کی اجازت کے بغیر انڈیا کے کچھ دورے کیے، جس میں ایک 3 رکنی کمیٹی تخلیق ہوئی، جس کمیٹی میں یونس ترابی صاحب تھے، مسرت اقبال صاحب تھے۔ ان لوگوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا اور کہا کہ آپ وہاں جا کر را کے لوگوں کے ساتھ ملے ہیں۔ کیا یہ بات جو تاثر دیا جاتا ہے یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ تو پاکستانی سیاست کا ایک کلچر ہے کہ یہ جو 3 افراد ہیں یہ پاکستانی تھے؟ آپ سنیے نا، یہ کلچر ہے۔ کلچر یہ ہے کہ جس آدمی کے آپ نظریاتی طور پر کوئی مقابلہ نہ کر سکیں، شخصی طور پر مقابلہ نہ کر سکیں، تو پھر آپ الزامات کا سہارا لیتے ہیں، کافر کہہ دیتے ہیں کسی کو جو ہے جہاں جس کی پیریفیری میں ہم رہتے ہیں وہاں جس کو مادر ملت کہتے تھے اس کی انڈیا کی ایجنٹ، جو 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم منتخب عوام کا پاپولر لیڈر ہے، اس کو آج مطلب یہ کہ مودی کا دوست اور را کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا یعنی یوں سمجھیں کہ اس کی پیریفیری میں رہنے کا پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ اپنے مخالفین کو آپ کو پارٹی میں کیوں نکالا تھا؟ بجائے اس کے کہ آپ دیانتداری سے یہ کہیں کہ یہ ہمارے آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو سیکرٹری جنرل تھا، سیکرٹری جنرل پروگریسو پارٹیز کے اندر پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، اور اجلاس کوئی اگر بلاتا بھی ہے تو وہ سیکرٹری جنرل بلاتا ہے۔ ایک لمبی داستان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ہمیں بعد مختصر یہ بتائیے کہ آپ کو پارٹی سے کیوں نکالا گیا تھا، یہ ذرا مختصر بتائیے۔ دیکھیں مجھے پارٹی سے نہیں نکالا، میں نے ان کو پارٹی سے نکالا اس لیے کہ تو آپ کی تو جے کے پی این پی نہیں ہے، وہ آپ کی تو یو کے پی این پی ہے۔ سنیے نا، مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ جب ہم نے نکالا، ہم نے 3 آدمیوں کو نکالا، یونس تریابی کو، بیرسٹر قربان کو اور مسرت اقبال کو۔ مسرت اقبال اور ان تینوں کو نکالا اس لیے بنیاد پہ کہ یہ پارٹی کو جس ڈگر پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دراصل پارٹی کے بیسک ڈاکومنٹس کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے غلط کیا تھا؟ آپ سنیں نا، ہمارے بہت سویر ہمارے راولا کوٹ کے اندر ڈیبیٹس رہی، باغ کے اندر ڈیبیٹ رہی، مظفر آباد کے اندر پارٹی کے کریکٹرز کے حوالے سے، چونکہ سوویت یونین جو ہے اس کے انہدام کے بعد ہماری ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ پارٹی کا کریکٹر جو ہے۔ دوسری بات جو ہے بہت فرینکلی اور آنیسٹلی ایک پرو ماسکو اور پرو چین کا بھی ایک کافی عنصر شامل تھا، اور ہمارے جو میرپور کے جو دوست تھے
ان کا جو حاوی رجحان تھا وہ پرو آپ پارٹی کے اندر آپ جنرل سیکرٹری تھے, موسٹ پاورفل گائے آپ پارٹی کے اندر تھے, آپ پارٹی کے اندر تبدیلی لے کے آتے نا, یہ والی بات کی یہ ڈیبیٹ نہیں, آپ نے الگ کیوں بنائی؟ نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہوتی ہے کہ اگر 2 4 5 آدمی جو ہے وہ یہ تو ضروری نہیں ہوتا نا کہ آپ سب کو کنونس کر لیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان سویر قسم کے ڈیفرنسز موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہم نے کوشش کی کہ پارٹی میں یہ ڈیبیٹ اور ڈسکشنز ڈیموکریٹکلی چلتی رہے اور پارٹی کو ہم عصر حاضرہ کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اٹ واز انفارچونیٹ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بضد تھے. نتیجہ یہ ہے کہ پارٹی کے کون لوگ تھے وہ, ان کے نام لے سکتے ہیں آپ کون لوگ تھے؟ میں نے بتایا نا کہ اس میں برسٹر قربان صاحب تھے جو جو بہت ہی فکر موضوع تنگ سے متاثر تھے اور وہ پرو ماؤ تھے, جبکہ ہماری یہ تھی کہ بھائی یہ جو دنیا بھر میں جو سوشلسٹ موومنٹ یا سوشلزم کا جو انعدام ہوا ہے, تو ان بدلتے حالات کے اندر جو ہے وہ ہمیں اپنی پارٹی کی جو پالیسیاں ہیں وہ اثر نو تشکیل دینی چاہیے, اور سرد جنگ کے عہد کے جو نعرے ہیں ان کو کندھوں پہ اٹھائے نہیں پھرنا چاہیے, بلکہ بینگ اے سوشلسٹ جو ہے وہ ہمیں عصر حاضرہ کے تقاضوں کا ادراک کرنا چاہیے. دوسری بات, دوسرا جو سیویئر ڈیفرنس تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ریاستوں کا, بالخصوص پاکستان کا اور ہندوستان کا جو رول ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے اندر کے تناسب سے جو جے کے پی این پی ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ان کی روٹس آپ کی روٹس کی نسبت زیادہ ہیں, وہ ابھی بھی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. آپ آزاد کشمیر کے اندر جو انڈین آکوپائڈ سائڈ آف کشمیر ہے اور پاکستان آکوپائڈ سائڈ آف کشمیر ہے, وہاں پر جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے ٹوٹل 18-20 گروپ ہیں. آپ کی پارٹی کے بھی وہاں گروپ ہے, سمجھیے کہ جے کے پی این پی. یہ جو آپ کی اتنی گروپنگ ہے, اتنی زیادہ گروپنگ ہے, اس سے یوں نہیں لگتا آپ کو کہیں کہ یہ نظریاتی طور پہ ایک بڑی کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے ہے کہ آپ اپنا بیانیہ نہیں صحیح کرے بیان کر پا رہے؟ پہلے تو دیکھیں, پہلے تو میں آپ کے اس لفظ کو درست کرنا چاہوں گا. یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی اس وقت ڈویژن ہو, اس کے بعد اس کے پورے یعنی سندھ زون, پنجاب زون, گلگت بلتستان زون اور تمام اضلاع میں سوائے میرپور کے. آپ وہاں کیوں نہیں جاتے, آزاد کشمیر میں کیوں نہیں جاتے, آپ کو نکالا گیا؟ آپ پہلے تو سنیے نا, مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا پہلے سوال کو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ باتوں میں چیزوں کو ایسے مطلب یہ کہ پھینک دے گا, میں آپ کے صرف الٹیمیٹ کوسچن پہ تو نہیں جاؤں گا. مطلب یہ کہ میں ایک لائیو پروگرام میں بیٹھا ہوں تو آپ کی طرف سے جو بھی بات ہوگی اس کنسرن کو سب سے پہلے میں کلیریفائی کروں گا, اور وہ کلیریفیکیشن یہ ہے کہ یونائٹڈ آپ آزاد کشمیر میں کیوں نہیں ہیں. آپ سنیے نا, آپ آزاد کشمیر کے ہوں گے, مطلب یہ کہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ آزاد کشمیر میں کیوں نہیں جاتے, وہاں جا کے جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ آپ پہلے سوال کا تو جواب سن لینا, میں اس پہ بھی آؤں گا. ایسا کیا بات ہے کہ میں یہاں سے کوئی اٹھ کے تو بھاگ نہیں رہا ہوں. پہلے آپ پہلے سوال کا جواب سنیں. وہ سوال یہ ہے کہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی آج بھی وہاں یعنی پونچھ کے اندر, باغ کے اندر, مظفر آباد کے اندر, کوٹلی کے اندر اور میرپور کے اندر اس کے یونٹ, اور مطلب یہ کہ اپنے تمام ہم اثر پارٹیوں میں عددی اعتبار سے نیومریکلی سب سے بڑی پارٹی ہے. اور آج بھی اس کا جو بیانیہ ہے وہ دن بہ دن دوسری پارٹیاں بھی اس بیانیے کو جو 1990 میں ہم نے پیش کیا تھا آج ہے. اگر آپ مختلف پارٹیوں کے اندر بھی دیکھیں تو وہ جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو جس کی غلامی میں ہے یا جو جس کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے وہاں بہتری کے لیے, وہاں بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کو تیز کیا جانا چاہیے. تو آج ساری نیشنلسٹ قوم پرست پارٹیاں جو ہیں وہ اس نیریٹو کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. جہاں تک میرا سوال ہے کہ میں وہاں ملک میں کیوں نہیں واپس جاتا ہوں, تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ جب میں انہی آدرشوں کی تکمیل کے لیے جب ہم تحریک گلگت بلتستان میں چلا رہے تھے, جب پی او کے میں پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر, تو اس وقت گلگت بلتستان مجھے 1994 میں آئی ایس آئی نے کڈنیپ کیا, اغوا کیا. وہ تو بہت سارے لوگوں کو کرتی ہے. آپ سنیے, بہت سارے لوگوں کو, میں آپ مجھ سے مخاطب ہے نا, میں بہت سارے لوگوں کا اس وقت کیس نہیں پیش کر رہا ہوں, اور بہت سارے لوگوں کو کرتی ہے تو غلط کرتی ہے. مگر وہ وہی جدوجہد کرتے ہیں. وہ اس ملک کے اندر ایک لا لیسنس ہے جہاں انسان کی کوئی قدر نہیں ہے, اور جو لوگ سر جھکا کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں غلط کرتی ہے, وہ غلط کرتی ہے, وہ بڑی بہت غلط کر رہی ہے, مگر وہ لوگ وہی جدوجہد کرتے ہیں. نہ صرف غلط کرتی ہے بلکہ وہ اس ملک کے اندر, اس ریجن کے اندر انسانیت کے قتل عام میں ملوث ہے.
وہ اور صرف انڈین بھی ایجنسی جو نہیں ہے انڈین آکوپائڈ سائڈ آف کشمیر ہے وہ بھی ملوث ہے, وہ بھی ظلم کرتی ہے, اور وہاں پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہے. کہاں ایسی تقریر وہاں بھی کیجیے نا, دوسری تقریر بھی کیجیے. کہاں آپ کی تقریر کا ایک حصہ صرف ملتا ہے, دوسرا حصہ نہیں ملتا. یہ کی بات درست تو نہیں تھی بیرسٹر قربان صاحب والی, کیا وہاں جا کے راہ والوں کے ساتھ مل کے آگے تھے؟ میں کہتا ہوں کہ بات یہ ہے آپ نا نے اتنی خوبصورت تقریر کی ہے پاکستان آئی ایس آئی کے خلاف, ماشاءاللہ میں آپ کو داد دیتا ہوں, مگر آپ نہیں یہی الفاظ انڈیا کے لیے دہرا کے دکھائیے. وہ آپ نے کروائی ہے, وہ آپ نے کروائی ہے اس لیے کہ یو وانٹ ٹو لسن دیز ورڈز, اس لیے میں نے کہی ہے کہ تاکہ آپ کو یہ, میں وہاں رہا, اور 1994 میں جب مجھے گرفتار کیا گیا, پارٹی کے لوگوں نے تحریک چلائی, یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی ساری جگہوں پہ لوگوں نے وہ کیا. الٹیمیٹلی 1 ماہ کے بعد میں رہا ہوا 94 میں. اس کے بعد میں ادھر ہی رہا. ایسا نہیں ہے کہ میں مطلب کیا کہ جدوجہد کے کسی عمل سے بھاگ گیا. پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ انہوں نے 1998 میں مجھے 9 منتھس جو ہے وہ ڈسپیئر کیا, ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا, اللیگلی جو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا. اور میں جب رہا ہوا انڈر دی پریشر آف انٹرنیشنل کمیونٹی اور پارٹی کے لوگوں نے, اور کورٹس میں جو میری ہیبیس کارپس کی پٹیشنز تھی, تو میں نے رہا ہونے کے بعد جسٹس منظور گیلانی کی عدالت میں پٹیشن فائل کی کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے. بیان الفی دیا کہ آئی ایس آئی نے مجھے کڈنیپ کیا ہے, مجھے ان ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا گیا ہے, اور اس لیے آپ ان سے پوچھے کہ انہوں نے مجھے کس جرم میں. منظور گیلانی صاحب زندہ ہیں اور میرے وکلا بھی زندہ ہیں. تو میں نے بیان الفی کے ساتھ ایک پٹیشن فائل کی, جو اس وقت چونکہ وہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور چونکہ میں جس وقت کورٹ میں اپیئر ہوا تو تقریباً مظفر آباد کے تمام وکلا اور لوگ بھی, اور پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ بھی موجود. آپ بات سنیں, پہلے آپ بات سن لیں, بعد میں دوسرا سوال میں ادھر ہی ہوں, آئی ایم ہیئر. لیکن آپ اگر پورے سوال کا جواب نہیں سنیں گے نا تو میں یہاں کوئی ہاں یا نہ میں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, یا آپ جو بھی آپ کو زیادہ موقع دیا میں نے بولنے کا, میں نے تو سوال میں پوچھے. ادھر اپنی پارٹی, اپنے آپ کے نظریات, اپنے سوال نیریٹو کو ڈیفینڈ کرنے بہت کے لیے لمبے بیٹھا ہیں ہوں. علی میں کشمیر یہاں صاحب. کوئی مطلب یہ کہ آپ کے الزام جواب تراشی 4-5 سننے کے لیے نہیں گھنٹے بیٹھا کے ہوں, طلبگار ہیں آپ. کچھ بھی کہہ دے, اور میں مطلب یہ کہ جو نا اگر قدرت نے مجھے زبان دی ہے نہیں, تو آپ کے جواب لمبے ہیں, آپ کے جواب اچھی بات ہے کہ آپ جواب دے رہے ہیں, آپ کے جواب سے اعتراض نہیں ہے شوکت صاحب, آپ جواب اچھے دے رہے ہیں, مگر آپ جواب لمبے دے رہے ہیں. آپ جواب شارٹ کیجئے تھوڑے سے. اگر جو ہے نا, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو یا تو اندازہ نہیں ہے, یہ یا تو کسی ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ بھی ہے, اور کتنا اس کے لیے نہیں, مجھے اپنی قابلیت پر پورا یقین ہے, تقاضا میں ایسا کرتا ہے سوال کہ کر رہا ہوں. کتنا جواب دیا جائے. یہ چونکہ ہاں یا نہ میں جواب دینے والے نہیں ہیں. اگر ایسے ہوتا تو میں نے تو تھاؤزنڈز انٹرویو دیے ہیں, جو میں مطلب آپ سے پوچھنا یہ ایک چاہ منٹ رہا کا تھا ایک کہ سوال. بیرسٹر لیکن آپ قربان ایک صاحب کی آدمی پہ پارٹی سے الزام آپ کی لگاتے ہیں یا یہ علادگی, کہتے کہ آپ واپس کیوں نہیں جاتے, تو اچھا جب سوال تک میں آپ کو پیش منظر اور پس منظر سے آگاہ نہ کروں تو میں آپ کو یہ جواب دے دوں اور آپ سے مطمئن ہو جائیں گے, میں یا اس آپ میں کے ایک آئیڈیل ذیلی بات کہہ دوں نا شوکت صاحب, میں اس میں ایک ذیلی بات, شوکت صاحب میں اس میں ایک ذیلی بات کہہ دوں تاکہ آپ اس کو پھر پورا فنش کیجئے گا نا. ذیلی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے, ہم جے کے ایل ایف کے اوپر ایک سب سے بڑا الزام یہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے بہت تقسیم کی سیاست کی, بہت زیادہ کرچی انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے ہوئے, راولا کوٹ میں بھی 8-10 گروپ ہوں گے. آپ نے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر سے الگ پارٹی اور گروپ بنایا. آپ اگر وہیں پہ جدوجہد کرتے, بے شک آپ کو تکالیف سے گزرنا پڑتا, مگر آپ کشمیری قوم کو یونائٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے. آپ اوورسیز آ کے بیٹھ گئے ہیں, اور آپ یہاں سے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بیرسٹر قربان صاحب والی پارٹی تھی وہ غلط کر رہی تھی, میں صحیح کر رہا تھا, میں آ کے بیٹھ گیا ہوں. اور آپ انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر کام کیا ان لوگوں نے. ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں, میرا اپنا ایک اصول ہے, میں اپنی ساری قوم پر ایفن جو مطلب یہ کہ فرض کریں کہ قربان صاحب ہے یا وہ ہے, میں ان کا بھی بے انتہا احترام کرتا ہوں. میں وہ الزاموں اور اس کی سیاست میں بالکل نہیں پاتا ہوں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو روایتی لیڈرشپ ہے جس نے بہت زیادہ موقع پرستی بھی کی ہے, لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ان کی چھوٹی سے چھوٹی کنٹریبیوشن کو بھی we must recognize that. اس لیے کہ اس سماج کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی چھوٹا موٹا بھی سفر کیا, اس سفر نے ہمیں کچھ نہ کچھ ورثے میں دیا ہے. ٹوٹل ہماری ریاست کے اندر الگ کیوں ہوئے تھے, الگ کیوں ہوئے, کسے
बारिस्टर कुर्बान साहब ने अगर दिया है कुछ पाकिस्तान को, नहीं, बारिस्टर कुर्बान साहब ने मुझे क्या देना था। बात ये है, मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो उसमें, चाहे वो सरदार इब्राहिम हो, सरदार कयूम हो, के खुर्शीद हो, इन सब ने, बावजूद इसके कि उनके साथ हमारी आइडियोलॉजिकल बहुत इख्तलाफ है और हम उनके उस नैरेटिव को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि के खुर्शीद मरहूम ने आजाद कश्मीर के लोगों के राइट ऑफ वोट या इनके तशख्खुस के लिए बात की, जो कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन होना चाहिए कि आजाद कश्मीर क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। सरदार इब्राहिम साहब ने 1905 आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बना के तो ये कहा कि वजीर अमूर कश्मीर और पाकिस्तान की इंटरफेरेंस आजाद कश्मीर के, ऐसा तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं है शौकत साहब। अब सुने ना, दुनिया में सारे लीडर की बात करेंगे, लंबी चौड़ी बात होगी, ये तो आप सारे इसलिए दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो एक साथ जद्दोजहद इसलिए नहीं कर सकते कि वो जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो बयानिया या वो जो कौमें और जो कौमियतें और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मेथडोलॉजी है उस पर इत्तेफाक नहीं करते। आपके नाकदीन कहते हैं, आपके नाकदीन ये कहते हैं कि आपने ओवरसीज पाकिस्तान में आके, ओवरसीज आके यहाँ पर आपने एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, यूनाइटेड कश्मीर पासपोर्ट नेशनलिटी पार्टी के नाम पे से लोग इसको याद करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को वीजे शीजे देते हैं और इसमें आप किसी इम्तियाजी चीज का ख्याल नहीं रखते। कोई जमात इस्लामी का हो, नून लीग का हो, जीम लीग का हो, कोई ISI का बंदा हो, किसने प्रेसिडेंट के साथ काम किया हो, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आप एकदम से कहते हैं कि भाई मेरी जमात की तरफ से नेशनलिटी लो। कहीं आप इससे कोई माली फायदा तो नहीं उठा रहे? देखिए, पहली बात यह है कि मैं तो 1999 में एग्जाइल में आ गया, 1999 में। ये जो लोग मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, देखना हमारा एक ओवरऑल मतलब, मुझे तो उनका कोई पता नहीं है। कोई एक आदमी भी अगर मेरे जिम्मे कोई एक आना भी साबित कर दे तो मैं हर अदालत में भुगतने के लिए तैयार हूँ। जिससे जैसे कि मैं आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट, मंजूर गिलानी के कोर्ट में ये कहता कि अगर मेरे जिम्मे किसी किस्म का कोई आल दो कि मैं पाकिस्तान को ये राइट नहीं देता हूँ, लेकिन इवन देन अगर कोई एलिगेशन है, कोई रॉन्ग डूइंग मेरे जिम्मे है, तो मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। और जस्टिस मंजूर गिलानी जिंदा हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ भी जो लोग मुख्तलिफ वजूहात के तहत यहाँ आते हैं, पहली बात यह है कि आजाद एजेंसी क्यों नहीं खोल लेते? सुने, देखें, मुखालिफिन, मैं मुखालिफिन से मुखातब नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और अपनी बात आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ, नजरियाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है, या स्टेट के उस हिस्से के अंदर भी लोग जो है, वो एक तारीखी जबर का शिकार है। बुनियादी हुकूक से मालूम है, रूह और तन का रिश्ता बरकरार रखने के लिए उनको मुल्कों की खाक छाननी पड़ती है, चूंकि हुक्मरानों ने, बालादस्तगुफ्तों ने उनसे वो सारे साइल छीन लिए हैं। ऐसे ही तो इसलिए ये है कि कोई अगर कहीं आता है उसकी कोई वजूहत होगी, लेकिन मेरे पास तो ना तो कोई ऐसा रिकॉर्ड है ना मैं नेम कॉलिंग नहीं करूंगा, मगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कि आपसे बहुत सारे लोग जो नेशनलिटी लेते हैं, उन्होंने इस्लामाबाद लेते हैं, वो तो अपने सिस्टमों में से लेते हैं। मैं ठीक है, मगर आपकी जमात को लेटर देती है। चलिए, आपकी जमात उनको लेटर, आपकी शौकत कश्मीरी आपकी जमात उनकी मदद करती है, आपकी जमात और ये आपकी जमात उनकी मदद करती है। सिर्फ ये बात लीजिए आप, मुझे वेल सेटल होते, वो लोग वेल सेटल है। अगर आप एक तज्जिया निकालें तो उनसे मेजॉरिटी लोगों के बैरिया टाउन में प्लाट्स होते हैं, वो ठीक ठाक एडजस्ट लोग होते हैं, अच्छे खासे मालदार लोग होते हैं जो आपकी पार्टी में। और आप जमाते इस्लामी वाले जो कश्मीर के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस रहे, वो लोग, आप उनको भी देते हैं नेशनलिटी, आप हर आदमी को देते हैं, आप मदद करते हैं। आप जरा अपने लफ्ज का इंतखाब दुरुस्त तरीके से करें। मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी को नेशनलिटी देता हूं। भाई, आपकी जमात हेल्प करती है। चलिए, मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूं, आपकी जमात हेल्प करती है। पहली बात, अपने अल्फाज वापस लें। मैं ले लिए, आप हेल्प करते हैं, आपकी जमात। दूसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव कोई भी कश्मीर, आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रहने वाला आदमी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, वी आर नॉट कम्युनिस्ट, हम नेशनलिस्ट हैं। और नेशनलिज्म का मतलब होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस,
آپ ہر آدمی کی مدد کریں. مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر کوئی آپ ہم کو NGOs کھولے نا، پھر آپ نے پولیٹیکل پارٹی کیوں کھولی ہے؟ تو اس کا آئیڈیالوجی ہونی چاہیے نا جی. آپ سنیے قبلہ، مطلب یہ کہ جو ہے نا، ایک تو آئیڈیالوجی ہونی چاہیے نا جی. آپ خواہ مخواہ اگر لوگوں کو جو جماعت اسلامی کے ہوں گے، جو نون لیگ کے ہوں گے، تو پھر آپ کی آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہے. that is not the case. That is not the case. پھر تو یہ بات درست ہوئی کہ آپ نے ایک ویزا ایجنسی کھولی ہوئی ہے. یہ تو مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا، جو وہ لوگ جو جن کو وہاں وہ لوگوں کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے، ان کے پیٹ میں مروڑ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اب ان کو یورپ کا اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. نہیں، آپ ان کو بھی تو آپ دیتے ہیں نیشنلٹی جو اب آتے ان کو سوری، نیومیریکلی مطلب مطلب یہ کہ ہیلپ کرتے ہیں. عدد کم پڑ رہا ہے، تو لہذا وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. بنیادی طور پہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لوگ اگر کوئی مطلب یہ کہ کسی طریقے سے بھی کوئی کہیں سے، چونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جعلی ڈاکومنٹ بنانا تو جو ہے نا وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. لوگوں نے تو یہاں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے بھی جو ہے نا وہ چھپوا کے لے آئے جعلی. تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ یعنی اس حوالے سے ہم کسی کے کوئی جو ہے وہ وٹنس نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو نیریٹو ہے، وہ نیریٹو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر بسنے والا کوئی بھی آدمی جو دہشت گرد ہے، اسٹیٹ کا کام ہے، سسٹم کا کام ہے. یہاں اگر کوئی آتا ہے، کمیونل ہے، وہ ہیٹ سپیچیں کرتا ہے، تو اٹ از دا ڈیوٹی آف دا سسٹم. برٹش کی ہو، جرمنی کی ہو، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو ہیٹ سپیچ کے اندر، اس کو دہشت گردی کے اندر جو ہے نا وہ اسکوٹنائز کرے. دیٹ از ناٹ مائی ڈیوٹی. دیٹ از ناٹ دا ڈیوٹی آف دا PNP. اچھا شوکت صاحب، میں ابھی خود، میرے پاس خود جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں ہے. نہیں میں میں جانتا خود ایک ہوں. ایکسپٹڈ ریفیوجی ہوں. ایک اور تو بات آپ یا بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھائی ہم کہاں سے کسی کو نیشنلٹی دیں. میں پروپیگنڈا نہیں کرتا، میں صرف سوال کرتا ہوں بھائی. اب ایک سوال ہے اگلا کہ آپ کی یہ بات درست ہے. چلیے میں اس بات کو، میں نے سوال پوچھا، سوال چونکہ سختی ہونا چاہیے، مگر یہ بات درست ہے کہ بے شک سخت ہو، لیکن سوال کا میں کہتا ہوں کہ ارے جواب سنیں تو پلیز پورا صحیح، کریں. اوورسیز کشمیریوں کے اندر آپ کی پارٹی کی فوٹنگ بہت سٹرانگ ہے. لوگ آپ کو محبت کرتے ہیں اور انتہائی محبت سے اور عقیدت سے آپ کو دیکھتے ہیں، اور واقعی کشمیر کے اندر غربت میں جو کمی ہے اس میں آپ کا ایک بڑا کردار مانا جاتا ہے، درست بات. مگر اوورسیز کشمیریوں میں، جیسے کہ جس شہر میں آباد ہوں کینیڈا میں، یہاں پر 300 سے کے قریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی پارٹی کے لیٹر کے بنیاد پہ یہاں پر اپلائی کیا. اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی فورس آپ کے پاس انٹرنیشنل، مگر آپ وہ امپیکٹ ڈالنے میں کامیاب نہیں رہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ مانی جاتی ہے، ہو سکتا غلط ہو، کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف وقتی طور پہ آپ کے پاس آتے ہیں تھوڑی دنوں کے لیے، نیشنلٹی کے لیے جب تک اپلائی کرنا ہوتا ہے انہوں نے اس وقت آپ کی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو ہی ان کو مل جاتے ہیں کاغذ وغیرہ تو اس کے بعد وہ نون لیگ جیم لیگ میں چلے جاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دوران وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ لوگ ان کی نظریاتی کوچنگ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، ان کو اپنے ساتھ فکری طور پہ ملاتے نہیں ہیں، یا آئیڈیالوجی ان کو بتاتے ہی نہیں، یا آئیڈیالوجی ہوتی ہی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم اس بات کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں. ہاں، ہم نے اپنے لوگوں کے یعنی ڈائسپورا کشمیری کا رول بنانے میں ہم نے ایک رول پلے کیا، یورپین پارلیمنٹ کے اندر، یونائٹڈ نیشنز کے اندر، مختلف جو ہے وہ فارن آفیسز کے اندر. اور اس میں اگر کوئی بینیفٹ لیتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. آپ پابند کیوں نہیں کرتے لوگوں کو کہ آپ ہماری جماعت میں رہیں؟ آپ چلے وہاں پر ظلم ہوا آپ کے اوپر تو آپ ہماری جماعت کی بنیاد پہ اپلائی کریں، تو آپ جماعت میں رہیں، اس کے لیے کام کریں اور اس کے لیے پیپر پبلش کریں، اس کشمیر کی آزادی کے لیے کام کریں. وہ کیوں نہیں کہتے آپ لوگوں کو؟ بس وہ آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تھوڑے دن اس کے بعد تصویریں کھینچتے ہیں، ایک بندے کی 5 تصویریں ہوتی ہیں، اس کے بعد چلا جاتا ہے وہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ برطانیہ میں یا مختلف جگہوں پہ جو پارٹی کی برانچز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. باقی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، فرض کریں کہ میں ہوں، تو کل اگر میرے اپنے نظریات چینج ہو جائیں اور میں یہ پارٹی چھوڑ دوں تو کیا ساری پارٹی چھوڑ دے گی؟ مگر شوکت صاحب، خوبصورت بات یہ ہے نا کہ آپ میں اور ان میں خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ نے ایئرپورٹ پہ آ کے تو پارٹی چینج نہیں کی، آپ پارٹی وہاں سے پاکستان سے لے کر ساتھ آئے تھے، اور پھر ایئرپورٹ پہ آ کے پارٹی چینج ہوتی ہے، اور جس دن PR کارڈ ملتا ہے یا کوئی ریزیڈنٹ کارڈ ملتا ہے تو اس کے بعد پارٹی پھر چینج ہو جاتی ہے. بھائی اس کا مطلب وہ پارٹی میں آئے وقتی طور پہ تھے. یہ تو بہادر صاحب کوئی ایکسیپشن ہوں گی، کوئی 2-4 کیسز ایسے ہوں گے، لیکن ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں، سنیے میری بات سنیں، یہ پارٹی کی لوکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کروائیں،
اور جو مختلف ڈیز ہیں ان میں ان کو پوری طاقت کے ساتھ یا کشمیر کے کسی بھی حصے کے اندر اگر لوگوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو اس پہ پروٹیسٹ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سامنے یا یورپ سب سے زیادہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے لوگ یہاں آ کے ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. نیومیریکلی پروٹیسٹ تو اور بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن یہ امتیاز جو ہے وہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کو ہے. یورپین پارلیمنٹ کے اندر یہ لابنگ ورک ہمارے پارٹی کے کارکنوں کا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں حکومتوں کی لابنگ کے باوجود یورپین پارلیمنٹ میں 2007 میں میجورٹی ریزولوشن پاس ہوئی جس میں کہ انڈین سائیڈ آف کشمیر یا پاکستان یا گلگت بلتستان. آپ شوکت کشمیری صاحب مختلف خطوں میں جاتے ہیں یورپ کے, اور آپ بہت سارے مظاہرے کرتے ہیں, ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں, کانفرنس کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, ہر جگہ پہ جاتے ہیں. ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے, کیونکہ آپ ایک پبلک پراپرٹی کے طور پہ انسان ہیں, کیونکہ آپ سارے کشمیریوں کے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. پہلے میں کلیئر کر لوں, معذرت کے ساتھ, آپ برا مت منائیے گا. آپ کا سورس برا بالکل نہیں بناؤں گا, آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ آپ سوال کا پھر جواب پورا سنیں. مجھے آپ کے سوال کرنے سے مجھے کچھ برا نہیں لگتا, پھر پروگرام زیادہ لمبا ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی سردار قیوم سے پوچھا کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ پوچھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے. آپ نے کبھی پوچھا؟ آپ نے امان اللہ خان سے پوچھا؟ پوچھنا چاہیے. امان اللہ نے ہو سکتا ہے ایجنسی سے پیسے لیے. آپ نے نہیں پوچھا, آپ نے نہیں پوچھا. اور بات یہ ہے تو کیا پہلے میں جا کے ان سے پوچھ کے ہوں؟ نہیں, میں جو ہے میں اب آپ کے سامنے اپنے بزنسز کی اور اپنے جو ہے وہ چیزوں کی یہ کوئی بات نہیں ہوتی. یہ مطلب یہ ہے کہ کم از کم ارے سنیں, مطلب یہ کہ لیڈر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ مطلب یہ کہ پوچھیں کہ آپ جناب مطلب یہ کہ آپ شام کو کھانا کیا کھاتے ہیں, آپ رات کو مطلب معاشرے کے خلاف سارے کیس چل رہے ہیں, غلط چل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انکم. بہادر صاحب سوال جو ہے نا ایک جرنلسٹ کو تہذیب کے دائرے میں, اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جورسپروڈنس صاحب کے سوال کی کیا میں یہ پاسبل ہے کہ میں آپ کو اپنے سارے مطلب یہ کہ یہاں میرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بزنس کرتا ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں میں بزنس کرتا ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں میں بزنس کرتا ہوں. میں سوئس میں رہتا ہوں, سوئٹزرلینڈ میں, اور سوئٹزرلینڈ کے اندر جو سوئس گورنمنٹ ہے نا یہ دنیا کی دی بیسٹ حکومتوں میں جو پرو پیپل ہے, جو لوگوں کے رائٹس, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں سب سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہ کرتی ہے. لیکن اب میں کیا بتاؤں کہ سوئٹزرلینڈ والے مجھے کتنے پیسے دیتے ہو اور مطلب یہ کہ میں کتنا ٹیکس دیتا ہوں. نہیں میں سمجھ گئی بات, سوال ہے یہ کوئی سوال ہے؟ آپ نے جواب میں تو سوچ رہا تھا میرے بارے نواز شریف کے خلاف بھی چل رہے ہیں, آپ بڑے انٹلیکچوئل ہو گئے اور آخر میں آپ نے سوال جو ہے وہی جا کے مطلب بھائی اس لیے کہ بات نہیں انٹلیکچوئل سوال ہے, کیونکہ پاکستان میں نواز شریف کے خلاف ٹھیک ٹھاک کیس چل رہے ہیں اس بات پہ کہ اس کا سورس آف انکم کیا تھا. تو وہ جرنلسٹ سوال پوچھتے ہیں, یہ جرنلزم میں یہ سوال ہوتا ہے. ایک کوئی سوال ہے. اب مجھے یہ بات بتائیے, اب آپ مجھے آخری بات کی طرف لے کے نواز شریف کو وکٹمائز کرنے کے لیے, وہ اس قوم کا لیڈر ہے, اس کے سے جاننے کے لیے تیار وہ نہیں ہے. اور جو انہوں نے بیان وہ جو دیے ہیں تو کیا اس کو لوگوں نے وہ جو انہوں نے لسٹ مہیا کی ہے اپنے ریسورسز کی, کیا اس کو وہ اسٹیٹ نے بلیو کر دیا؟ اسٹیٹ تو اس کے باوجود اس کو وکٹمائز کر رہی ہے. بحث ہے یہ تو بحث ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ اوورسیز کشمیر کے تحریک کے لیے کیا سوال وہ کرنا چاہیے جو ریلیویٹ ہو, لوگوں سے تعلق رکھتے ہوں. ہمیں کھائی گلے اور راولا کوٹ کے سوال نہیں کرنا چاہیے. شوکت کشمیری صاحب اس کی وجہ یہ تھی, لیٹ می ٹیل یو, شوکت کشمیری صاحب اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پارٹی ویزو کا کام کرتی ہے, آپ کی پارٹی چونکہ ویزو کا کام کرتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا سورس آف انکم یہی ہے کہ وہ لوگ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ کی پارٹی کی بنیاد پہ, یہیں سے پیسے آتے ہیں, اس لیے سوال کیا گیا ہے. اور یہ پوچھنا میرا حق نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ ایلیگیشن غلط ہے, یہ بند ہو گئی ہے. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ یہ ایلیگیشن صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ جو جماعت اسلامی والے جو ہے آپ کشمیر کے مہاراجا بننا چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی سوال ہی نہ پوچھے کہ آپ کا ایلیگیشن آپ کے اوپر جو لگے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, آپ سے پوچھیں گے ہم. بات یہ ہے کہ راجا نہیں بننا چاہتا میں, آپ گلاب سنگھ کشمیر کا کوئی کیلیبر ہونا چاہیے سوال کرنے کا. یہ کیوں آپ دیکھیں سوال کا کوئی کیلیبر نہیں ہوتا, سوال وہ ہوتا ہے جو عوام کرتی ہے. میں عوام کی طرف سے سوال کرتا ہوں, آپ سے اکیڈمک سوال بھی کیے ہیں, آپ سے عوام کی طرف سے بھی سوال کیے ہیں. سوال کا غلط اور صحیح کا گنجائش ہی نہیں ہوتی, ہر سوال کیا جا سکتا ہے اور بندے سے کیا جا سکتا ہے. آپ جیسے صحافی کو
جس میں نے اور پنجاب آپ سے سورس آف انکم پوچھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کے ہر شہر میں آپ کے نام پہ یورپ میں 500 لوگ نیشنلٹی حاصل کیے چکے ہیں, تو آپ سے یہ سوال نہ پوچھا جائے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ آپ کی پارٹی کے نام میں پہ جب یہ کہہ رہا ہوں کہ دیز آر آل فالس ایلیگیشن, اٹ واز ایلیگیشن کا تو سوال پوچھا ہے تو آپ اس کو کلیئر کیجیے ایلیگیشن. آپ یہ نہ کہیے کہ ایلیگیشن پوچھ نہیں سکتے ہم, آپ یہ مت کہیے کہ ایلیگیشن پوچھ نہیں سکتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلیگیشن میں نے پوچھا ہے, آپ جواب دیجیے. نہیں, اس ایلیگیشن کا تو میں نے آپ کہہ آپ رہے کو پہلے ایلیگیشن پوچھیں نا آپ سے. سنیے نا, میں نے ان سارے سوالات کے جن کے بھی آپ نے جواب پوچھے وہ میں نے دیے, اور میں نے کہا کہ دیز آر آل فالس ایلیگیشن. اگر کوئی جعلی ڈاکومنٹ بنا کے کہیں کسی جگہ کوئی ایڈوانٹیج لیتا ہے تو اس کا شوکت کشمیری نہیں, وہ سسٹم جواب دہ ہے. جس سسٹم نے کسی بندے کو اگر نیشنلٹی دی ہے, آپ کے اوپر مورل ڈیوٹی نہیں آتی کہ آپ چیک کریں کہ لوگ وہاں سے غلط ڈاکومنٹ بنا کے لے کے آتے مجھے ہیں؟ کیا پتا ہے, میں کوئی مطلب یہ کہ وہاں جو کوئی آفیسر لگا ہوا ہوں. بھئی ایک بندہ آ کے ایک بندہ جماعت اسلامی میں ساری زندگی رہا, ایئرپورٹ پہ اترتے ہی وہ آپ کی پارٹی کا بندہ بن گیا, اس مجھے کے کیا بعد پتا ہے بھائی, مطلب یہ کہ آپ, میں حیران ہوں, میں ہاں کوئی انٹیلیجنس آفیسر ہوں, میں کوئی ایئرپورٹ پہ کوئی ویزا آپ آفیسر ہوں, کشمیر تو کے میں تو کم از مطلب کم یہ لوگوں کہ کو جانتے. کمان مجھے چودھری کیا صاحب, پتا ہے, آپ کو مطلب نہیں یہ کہ پتا کوئی ہوتا. آدمی اگر ایئرپورٹ پہ آ کے تو کوئی کہتا ہے میں یونائٹڈ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی کا ہوں, وہاں کی اتھارٹیز کے پاس ایک میکنزم ہے, وہ چیک کرتے ہیں ایک آدمی کی کریڈینشلز کو, ڈاکومنٹس کو, اور بیک ہوم بعض جگہوں پہ جا کے تو اس کی انکوائری کرتے ہیں. میں خود جب یہاں میں نے اپلائی کیا ریفیوجی, تو میں یہاں سوئس اتھارٹیز نے جا کے تو میرے گاؤں سے لے کے تو مختلف تھانوں تک پوچھا, مطلب یہ کہ بھائی ہاں کیا کیا کیسز ہے, مطلب یہ جو ہے نا, حالانکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے تو ساری دنیا میں میرے مطلب یہ کہ پولیٹیکل جو وکٹمائزیشنز تھی اس کے بارے میں لوگ ریناؤن تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکوائری کی. تو دیٹ از دا ڈیوٹی حصہ آف دا اسٹیٹس. گفتگو جو کا کوئی آخری بھی حصہ. آ کے کسی کے پاس یہ کہتا ہے, فرض کریں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال, ایک بندہ تھا ادھر برطانیہ میں, تو اس نے آ کے کیس اسی طرح کا دائر کیا کہ جناب میں چیئرمین یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق تو یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ سردار شوکت علی کشمیری ہے. تو اس نے آ کے کہا وہ جو اصل میں جب جیل میں گئے تھے تو اس وقت ہم نے پارٹی ٹیک اوور کر دی تھی, تو اس کے دونوں ہاتھ باندھے اور اس کو ڈیپورٹ کیا. ایک اور تھا اسی طرح فراڈولنٹلی, اس نے مطلب یہ کہ کیس کیا, کئی لوگ ڈیبیٹ ہوئے, برطانیہ میں ڈیپورٹ ہوئے ہیں جو فراڈولنٹلی. کچھ لوگ ہیں سمارٹلی مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ پلے کر لیتے ہیں. اس کے لیے تو ہم ذمہ دار نہیں ہے نا, یہ سسٹم ذمہ دار ہے. وہ سسٹم جو سسٹم کسی بندے کی کلیم کو ایکسپٹ کرتا ہے. آپ اس بات کو سمجھیے. میں کہتا ہوں کہ آپ جب سوال کرتے ہیں تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سسٹم ہے, ہر کینیڈا میں بھی ایک سسٹم ہے, برطانیہ میں بھی سسٹم ہے. اور اگر کوئی لوگ مطلب یہ کہ آگے فراڈولنٹلی کوئی کلیم داخل کرتے ہیں تو یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے. کسی نے اگر ہم سے فون کر کے پوچھا ہو کسی کے بارے میں تو ہم مطلب یہ کہ اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں. اگر کوئی ہم سے نہیں پوچھتا تو ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں, اور نہ ہی ہم مطلب یہ کہ کوئی دوسری پارٹیوں کی طرح کہ ہم جا کے فورن آفیسز کو چٹھیاں لکھتے پھرے کہ جناب مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی آ کے ہماری پارٹی کے بیہاف پہ کوئی اپلائی کرے تو آپ ہم سے رجوع کر دیے. نو, یہ مطلب یہ. اور آخری حصہ گفتگو کا آخری حصہ. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر ہماری پارٹی کا کوئی آدمی بھی جو ہمارے مرکزی مطلب یہ کہ میڈم نائلہ خانین صاحبہ ہیں اور لوگ ہیں, ان میں سے کسی آدمی نے کسی کو کوئی ویزا لے کے نہیں دیا, کسی نے کوئی, وہ خود مطلب یہ ہے. ہمارے کئی پارٹی کے عہدیدار ہیں جن کو میں نے انویٹیشن بھیجی لیکن وہ ویزا لینے میں کامیاب نہیں ہوئے. کچھ لوگ ہیں جن کو ہم نے انویٹیشن بھیجی, وہ آئے ہیں, دورہ کیا ہے, یا مختلف سیمیناروں سے ایڈریس کر کے واپس چلے گئے. تو جو ہے نا, اچھا, ایک آخری گفتگو کا حصہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو آپ نے نیریٹو بیان کیا ہے, دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کشمیر کے اندر جتنی بھی قوم پرست جماعتیں ان میں واحد آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے ایک نیریٹو بیان کرنے کی کوشش کیا کہ ہم اس بنیاد پہ نیشنلزم چاہتے ہیں. باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیسے تعلق اس سے جڑتا ہے؟ کیا آپ اپنی جو ویژن ہے, جو اپنی جو تھیری ہے یا بیانیہ ہے, اس کے اوپر لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے ورک شاپس کروائیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو؟ اور مجھے ایک تقابلی جائزے کے طور پہ ساتھ یہ بتائیے, ذرا لمبا جواب دیجیے گا, اس دفعہ آپ کو اجازت ہے, کہ تقابلی جائزے کے طور پہ یہ بتائیے کہ JKLF ان کا بیانیہ کیا ہے اور آپ کے بیانیے سے وہ متضاد یا ڈفرنٹ کیوں ہے آپ سے؟
دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ میں کسی بھی جو ہے پولیٹیکل پارٹی ہر، چونکہ ایک بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ مہاجر آشماری سے لے کے مہاجر آشماری کے بدن سے جنم لیا جے کے ایل ایف این ایل ایف نے، اس کے بعد این ایل ایف کے بدن سے جے کے ایل ایف نے جنم لیا. جے کے ایل ایف کا جو بیانیہ تھا یا مہاجر آشماری کا جو مہاجر آشماری کیا تھا، مہاجر آشماری نے جو اپنے نام سے ہی ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ راشماری ہونی چاہیے، اور ان کا حاوی رجحان یہ تھا وہ پار جو انڈین آکوپائڈ کشمیر تھا وہ اس کو آکوپائڈ سمجھتے تھے، اور انہوں نے کوشش بھی کی اسی کو لبریٹ کرنے کی، لبریٹ کرانے کی، چاہے وہ این ایل ایف ہو، چاہے وہ جے کے ایل ایف ہو، چاہے وہ مہاجر آشماری ہو. مہاجر آشماری کے پلیٹ فارم سے گنگا تیارا ہوا تو وہ بھی انڈیا کا ہوا. تو سو دیٹ یہ ساری پارٹیاں جو ہے جن کے آپ نے نام لیے ہیں، ایک چیز ان سب بھی پارٹیوں میں قدر مشترک ہے کہ یہ جو ہے وہ ریاست کے اس حصے کو آزاد کرانے ان کی ترجیح ہے. مگر کیا یہ اس ریاستی بنیاد پہ آزاد کروانا چاہتے ہیں؟ یوں تو نہیں لگتا، ویسے نیریٹو تو یہ نہیں ہے ان کا. دیکھنا مطلب یہ ہے کہ جو کامنالٹی ہے وہ ساری جو چاہے جے کے ایل ایف ہو یا مہاجر آشماری ہو، وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ 84,500 وغیرہ وغیرہ جو ہے نا یہ مربع میل ریاست ہے، جو 1846 کی ٹریٹی کے مطابق اس کی یہ باؤنڈری تعین ہوئی ہے، اور یہ رقبہ جس کو تقریباً 85,000 مربع میل ہے، یہ اسی ریاست کو کلیم کرتے ہیں جو ریاست مہاراجا گلاب سنگھ نے قائم کی، جس کا فاؤنڈنگ فادر مہاراجا گلاب سنگھ ہے. اب یہ ہے کہ وہ ان کا بیانیہ اس حصے کے اندر زیادہ ہے، ان کا حاوی رجحان اس کا سارا وہ ہے. لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز نے اس خطے کے اندر مسلح جدوجہد شروع کرنے سے پہلے انہوں نے بین الاقوامی حالات کا تجزیہ نہیں کیا کہ عالمی فورسز جو ہے وہ مسلح جدوجہد کے نتیجے میں کیا حاصل کرنے. انہوں نے گیٹ کے رول کو نہیں دیکھا، انہوں نے ڈبلیو ٹی او کے رول کو نہیں دیکھا. ہم نے کوشش کی ان پارٹیوں کو بھی، ان پارٹیوں کے ورکروں کو بھی اور اپنے عوام کو بھی سمجھانے کی کہ یہ جو اس وقت کی جو مسلح جدوجہد یا مسلح تحریکیں ہیں، ان تحریکوں کے پیچھے عالمی طاقتوں کے مفادات وابستہ ہیں اس خطے کے اندر، اور وہ ہندوستان اور پاکستان سے کچھ نہ کچھ خصوصی مراحت چاہتے ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی کلیئرلی کوئی کشمیریوں کی آزادی. مقبول بٹ جو تھا اس کی آزادی کی جو تحریک تھی وہ غلط تھی کیونکہ وہ ایک مسلح جدوجہد کر رہا تھا. نہیں آپ سنیے نا، مطلب یہ کہ ایک تو آپ فتووں پہ پہنچ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، پوچھ رہا ہوں. میں یہ بات نہیں معصوم کہہ سی رہا بات ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان قوتوں نے، ان پارٹیوں نے، ان پارٹیوں کے رہنماؤں نے عالمی تناظر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. تو مقبول بٹ واز ون آف دم. میں ان کے جذبوں پہ، ان کی قربانیوں کا جو ہے وہ انکاری نہیں ہوں. مگر انہوں نے عسکری جدوجہد کی نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ عسکری جدوجہد جو ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر، ہندوستان اور پاکستان دو ایسی ریاستیں تھیں جنہوں نے گیٹ ایگریمنٹ کو سائن نہیں کیا، اور ان دو تحریکوں کے نتیجے میں دونوں ملک جو ہے وہ گیٹ میں گئے. انڈیا نے اس میں خصوصی مراحت لی، اور پاکستان تو ایک زرعی ملک تھا جس کو گیٹ میں جانے کے لیے تو مطلب یہ کہ بالکل ہی اس کا کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا. یہ ایک لمبی بحث ہے. میں آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا مقبول بٹ کی جو تحریک کی آزادی کی جدوجہد غلط ہے صحیح؟ آپ سنیں نا میرے. دوسری بات یہ ہے کہ عالمی مالیاتی سرمائے کا بدلتے رول کے اندر جو ڈیفرنٹ کنفلکٹس ہیں، ان کنفلکٹس کے اندر ایک باشعور سیاسی کارکن کو سمجھنا ہوتا ہے کہ میں جدوجہد کے کس موڈ کو اختیار کروں گا تو اس کے نتائج زیادہ بہتر آئیں گے، اور اگر دوسرا میتھڈ اختیار کروں گا تو اس میں کون سے بے حد قربانیاں لوں گا لیکن شاید نتائج پھر بھی نہ آئیں. جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی فگر کوٹ کی، شاید اس سے زیادہ فگر ہو، مرنے والوں کے تو شاید یہی تعداد ہو، لیکن اس سے متاثرہ لوگ جو ہے نا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں، کئی گنا. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہو. لیکن کیا ہے کہ آج بھی وہ مسلح جدوجہد جو ہے الٹیمیٹلی ان کو سیز فائر کرنا پڑا، سرنڈر کرنا پڑا. مطلب یہ ہے کہ یاسین ملک نے تو پھر وہ بندوق اٹھا کے پھینک کے تو پھر وہ گاندھی بن گئے. آپ مقبول بٹ کی جو جدوجہد تھی وہ غلط تھی یا صحیح تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے ابتدا کی تھی اس کی تو نیگیشن انہوں نے خود کیا.
اچھا اس کا مطلب غلط تھا، اس کا مطلب غلط تھی، مقبول بٹ غلط کر رہا تھا. ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یاسین کی مطلب گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ غلط کر رہا تھا. میں پہلی بات یہ ہے، میں نے کہا نا کہ ان سب لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک احترام کا رشتہ ہے اور وہ ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں. مگر آپ غلط کو غلط کہہ کے بھی احترام کا رشتہ رکھ سکتے ہیں. نو میں مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا ہم اپنا بیانیہ بیان کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہم دوسرے کو غلط ثابت کر کے اپنے آپ کو درست ثابت نہیں کرتے. ہمارا یہ منشور نہیں ہے کہ میں سردار قیوم کو غلط ثابت کر کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کروں. اس لیے مقبول بٹ ہیں، امان اللہ خان ہیں، آپ نے آئیڈیالوجی میں سکم بتائے ہیں، ان سب رہنماؤں نے جو بھی قربانیاں دی ہیں، تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے درست راستے کا انتخاب کیا ہے، انہوں نے درست کام کیا یا نہیں کیا. آپ نے لیکن ہم جو ہے وہ کوئی مولوی نہیں ہے کہ ہم یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیریٹو یہ ہے. شوکت صاحب آخری سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ان رہنماؤں کو نہیں کچھ کہنا، درست بات ہے، ایک اچھی بات ہے کہ آپ ان کے رہنماؤں کو کچھ نہیں کہہ رہے، مگر آپ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر سکم بتا رہے ہیں، کرکس بتائیں آپ نے، بڑے میجر کرکس ہیں. ان کرکس کو مد نظر رکھتے ہوئے آزاد کشمیر میں جو نیشنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا نیشنلسٹ جتنی تنظیمیں ہیں یا انڈین آکوپائڈ سائڈ پہ ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کے لیے آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ کیا پالیسی لے کے چلنا چاہتے ہیں آپ؟ ساروں کو ایک پلیٹ فارم پہ تو آنا چاہیے، یہ بنیادی انسانی فعل ہے، کیسا ہوگا تو کام چلے گا، کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں اس میں مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ الائنسز جو ہے وہ آئیڈیالوجی خراب ہے تو الائنس کیسے بنائیں گے آپ؟ الائنسز دیکھیں یعنی آل پارٹیز نیشنل الائنس جو ہے وہ ایک الائنس تھا نا جس میں مختلف پارٹیاں تھیں. اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر ایک الائنس ہے جموں کشمیر انڈیپینڈنٹ نیشنل الائنس، اس میں بھی ساری پارٹیاں موجود ہیں. تو اب پارٹیوں میں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر موسٹلی پارٹیوں کے اندر ایک ریئلائزیشن آئی ہے اور اب لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. وہ جو پہلے کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی کے پروپیگنڈا کو بائی کر رہے تھے، لوگ اس پروپیگنڈا سے اس نفسیات سے باہر نکل کے اب لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم کوئی آئیڈیالی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے مزاحمتی تحریک کو منظم کرنا، ہم وہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے مختلف پارٹیوں کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ باہر آؤ. چونکہ پارٹیاں جو ہے وہ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ لائک مائنڈیڈ یا جہاں کہیں کوئی کام لائک مائنڈیڈ بھی نہیں، جو کوئی چھوٹی موٹی بھی کامنالٹی ہے، فرض کریں کہ وہ پارٹیاں جو ریاست کی سوورنٹی پہ یقین رکھتی ہیں، اس کی وحدت پہ یقین رکھتی ہیں، ان کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے، بلکہ ایک منظم اتحاد میں پرو لانا چاہیے. آپ دیکھیے کہ یہاں یونائٹڈ نیشنز میں ہم جب مطلب کوئی سیمینار یا یہاں کرتے ہیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ایکسپٹ مطلب یہ کہ ایک آدھ پارٹی کے سبھی لوگ یہاں آتے ہیں، ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں. اگر یہ آپ 1990 کی دہائی میں گئے تو یہ پاسبل نہیں تھا، کیونکہ لوگوں میں یہ ریئلائزیشن بھی نہیں تھی اور لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی ایشوز کے حوالے سے وہ بھی نہیں تھی. جیسے میں نے کہا کہ عالمی مالیاتی سرمایہ کے بدلتے رول کو ہمارے بہت کم لوگ جو ہے نا انہوں نے اس کو سمجھ کے اس میں ریجنل کانفلکٹس کو اور قومی سوالات کو یا قومی سوال کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایموشنل ہیں، بڑے ایموشنلی بات کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ جو ہے نا یہ عقل کی جنگ ہے، یہ عقل و خرد کی جنگ ہے، شعور کی جنگ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ عوام کی جنگ ہے، یہ کوئی اکیلے کسی کی نہیں ہے کہ وہ خودکشی پہ اتر آئے. یا کوئی اگر نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ تھا وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا جا رہا تھا اور الٹیمیٹلی وہ گر گیا کھائی میں. دوسرے آدمی نے بہت لمبی چوڑی تقریر کی کہ دیکھو مطلب یہ ہے جو ہے نا، تو اس نے اٹھ کے چونکہ اس کے کپڑے بھی کافی لتھڑے ہوئے تھے تو اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے تو پھر بھی چند ایک منٹ جو ہے نا وہ کائنات کے اس حسن کا نظارہ کیے ہیں. اس خوف کی وجہ سے ساری زندگی جو ہے نا وہ گردن جھکا کے نہیں چلا جا سکتے کہ کھائی میں نہ گر جاؤ. بہت شکریہ شوکت کشمیری صاحب، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت پیشنس کے ساتھ سوالوں کے جواب دیے. اور اگر میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو آپ میرے بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، آپ سے معذرت چاہوں گا، مگر آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا آج موقع ملا. اور ہم یہ کوشش کروں گا، میں اگر آپ کی اجازت ہوگی تو کوشش کریں گے کہ باقی آئیڈیالوجیز کے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے اور بھی پروگرام میں اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کروں گا، اگر آپ اجازت دیں گے تو. دیکھیے میں تو آپ کا مشکور ہوں، اور ریئلی اگر کوئی میرے تخاطب میں
آپ نے کوئی محسوس کیا ہو کہ اس میں کوئی نہیں گستاخی کا یا کوئی آپ بہت سیکھ بے ادبی کا پہلو تھا تو میں بھی معذرت چاہتا ہوں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں نے ایک چیز طے کیا. دیکھیں یہ مختلف جو پروگرام ہوتے ہیں نا 2 3 4 5 بندے بیٹھ گئے ہیں, کوئی ایک بات بھی کوئی سمجھ نہیں پاتا, اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ الٹیمیٹلی جو بحث ختم ہوتی ہے تو میں بھی. تو اس کے حوالے سے ہمارے دوست ہیں جب نہیں, ہم یہ کریں گے کہ میں آپ کو آج ہی دعوت دے رہا ہوں, اور میں آپ کے ملک میں آ رہا ہوں, آپ اگست میں آ رہے ہیں کیلگری, تو اگست میں آپ کو یونیورسٹی آف کیلگری میں ہم ایک لیکچر کی دعوت دیں گے اور وہاں پر آپ سے گفتگو کریں گے اور وہاں پر سارے اسٹوڈنٹس آپ سے سوال پوچھیں گے نیشنلزم کے اوپر اور اسے نریٹو. مائی پلیئر یہ گریٹ کنٹریبیوشن ہوگا آپ کا, اور میں ان ایڈوانس آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اگست کے فرسٹ ویک میں ٹورنٹو آؤں گا, اور اس کے بعد مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس آؤں گا. بالکل, آپ کو مدعو کیا جائے گا اور آپ کو وہیں اسی حال میں جہاں پر ہم نے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے ساتھ کیا تھا وہی آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. میں ذرا کلوزنگ ریمارکس دے دوں. خواتین و حضرات, آپ کا ضروری نہیں کہ میرے سارے سوالات سے متفق ہونا, اس لیے بھی کیونکہ میرے اپنے ذاتی ذہن یا سوچ کے مطابق کسی بھی آئیڈیالوجی یا کسی بھی قوم کے اگر حالات کا جائزہ لیا جائے یا آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو جواب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم درست سوال کی سمت کا تعین کر لیں. جو وہی قومیں اپنی آئیڈیالوجی کے اندر نکھار لا سکتی ہیں, بہتری پیدا کر سکتی ہیں جہاں پر سوال کا تعین کر لیا جائے. میں نے وہ تمام سوال پوچھے جو مجھے درست لگتے تھے, یا میں نے بہت سارے ساتھیوں سے اس انٹرویو سے پہلے گفتگو کی اور بہت سارے لوگوں سے یہ رائے لی کہ کیا کیا سوال پوچھے جانے چاہیے. لوگوں کی ایک اکثریت کا خیال تھا کہ سوال یہ پوچھے جانے چاہیے. شوکت کشمیری صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے تمام سوالوں کے جواب دیے. ہم ایسے ہی پروگرام آپ کے لیے لاتے رہیں گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.